his grave, and he said, firstly he said, "Oh son, at first I thought, or I wanted Allah to kill me, or to take my life with you. I wished if I had died along with you. And then I thought to myself that it is good that Allah has not taken my life with you, because I am no use to you dead." He said, "I remember two things. One, as being alive, I could pray for you and I could send you some thawab that way. And that is why on Thursday nights you see that we recite Yasin and we send the thawab to our marhumin. Number two," he said, "it reminded me that I am still not ready for my own death, and that maybe there are some sins that I have committed, and maybe I should be asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and praying more." So they're the two key messages that out of the death of his son that he was trying to give to us. And then he talked about the person who came to Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. And he asked Imam, "Oh Imam, what does Allah mean when He says that you will be resurrected in groups?" And Imam said, what he says is that you will be resurrected in small armies or groups which share one particular or a few particular attributes. And he then asked Imam to elaborate more. So Imam said there will be a group on the Day of Judgment that will come, and they will be asked to lay on their backs. And then the angels will be taking huge rocks, and they will throw them on this person's head until the head crashes completely. Now just imagine, we today, if someone throws a small rock at you, a small pebble, you get hurt so much. Just imagine the pain. What a great rock, a mountainside rock, if you could say it, would be thrown on your head, the head would crash. And that's not the end of it. Allah will then re-establish your head. It will recreate your head, if you say that way. And then you will be given life again, and you will be given your senses again. And it will happen again and again and again for 50,000 years. Then Imam goes on, he mentions about the second group. There will be a second group of people that will be brought. And they will be told to lay on their side. So for example, they will lay on the right hand side, or they lay on the left hand side, so the right hand ear is facing upward. And right in front of their eyes, iron and lead will be melted. And then that mixture would be poured into the right ear, and then into the left ear. And again, life will keep on coming back to you, and back and back and back. And this pain you will go through for 50,000 years. Group number 3 that will be brought on the Day of Judgment will be a group of people that will be hung upside down in cages of fire. So that fire is burning you from every single side of your body. And that they will be hung upside down that way into this cage. And then he mentions about group number 4. The group number 4 will Allah subhanahu wa ta'ala, the punishment for these people will be that into their eyes the angels will be poking bushes of thorns, or call it sticks of small needles, small thorns, until they pop one eye, and then they do it to the other eye, and continuously for 50,000 years they pop one eye and then the other, and the one eye and then the other. And you will be shouting and screaming, and the pain will keep on staying there and there and there for 50,000 years. Then they mention about group number 5. Group number 5. This group of people, Allah subhanahu wa ta'ala will punish them by, there will be scissors of iron, scissors of metal and fire. And they will be cutting them from both sides of their body. And that flesh which will be cut will be fed to these people. And as the flesh finishes, more flesh will be added to your body. So every time you die, you will be resurrected again. You will be given life again and again and again for 50,000 years. Just imagine, if you today, when you're shaving or you're doing something, you cut your hand, or paper cuts. Let's take a smaller sum I've got. The paper cut lets you bleed and you hurt, and that stinginess, that pain that you receive. Just imagine being cut from your sides and then being fed your own flesh. And then Imam mentions group number 6 will be people who will be mummified from toe to the head by chains of fire, red colored chains, fire chains. You'll be mummified from toe to your head. And then the final group is one that we discussed about a few nights ago. And that will be people resurrected in the form of ants. And everyone on the Day of Judgment will be allowed to stamp over you. The ant, you quite easily can crush an ant.
this ant will be crushed. And then Allah will give it life again. So it gets crushed again and again and again for 50,000 years. From Adam till the last man who gets judged. And then these guys' turn will come. This man, out of shock. Now obviously you're not shocked because a person like me is saying it to you. So obviously it's not shocking. But imagine an imam who's a ma'soom imam. And I'm also talking in an inferior language. Imam is talking in the language made by Allah subhanahu wa ta'ala. So just imagine the power of the language and then the sole power of that ma'soom imam saying to this person, this man is so shocked that he says, oh Imam, please stop, I cannot take this anymore. But please tell me who will be these groups of people. So Imam says the first group whose head will be crushed are those people who do not pray. And in particular, don't pray the Fajr prayer. Allah subhanahu wa ta'ala will say, you, because of this head, you wanted to give peace to your head at Fajr time, didn't you? You didn't want to wake up because you didn't want to trouble your head. Today, I will crush your head to show you. In a way, it's a purification for the sin. Because there are hadith that we believe in that the Shias will go into Jannah. So that doesn't mean it's a green light, do whatever you want. Like the Christians said, that Jesus died for our sins. That's not how it works for us. Yeah, so it's not a green light for us to commit as many sins as we want and then just say Ali Ali and that's it, Jannah. No, it doesn't work that way, I'm afraid. So basically, we think that we will go into Jannah. But there must be somewhere where we get purified to go into there. We've lied, we've committed gunas. Somewhere along the line we will have to be punished for them, either in the qabr or as this form of punishment to purify ourselves. So although it is a punishment, and punishment will have to be there, because if you've committed something wrong, you will have to bear the consequences for it. So the punishment is there, but it's also a form of purification for us. Then Imam Ja'far Sadiq alayhi salam says, the second group of people into whose ears will be poured the liquid or the mixture of this iron and lead. Who are those people? They're the people who've abused the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah blessed you with these ears. You go and listen to the haram stuff, to the songs, to things like that. So Allah subhanahu wa ta'ala punishes you in that way. And then the third group of people who would come into the Day of Judgment, those people who would be hung upside down into cages of fire, are those, Imam says that there will be those women who will not be wearing, not wearing scarf in front of non-mahram people. Then the person asked, oh Imam, but you said men and women will be hung. He said, yes, the men who allow their women, their sisters, their mothers, their daughters, their wives to come out into public without the hijab are equal in crime as they are. So they will receive the same punishment as these women. And then the fourth group, am I on the fourth? Sorry. The fourth group of people will be those who will be cut from both sides of their bodies. No, sorry, the fourth group of people are those who will be poked into their eyes by these bushes of thorns. Allah, Imam says these people are those who again have abused the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, the eyes, and they've used it to look at na-mahram things, to lustful things, to wrong things. And then the fifth group of people are those who will be cut from each side by these scissors of fire and metal, and they will be fed their own flesh, are those people who used to practice ghibat in this world. Those people who used to wrongly accuse other people in this world. The sixth group of people are those who will be mummified with the chains of fire. They're those people who used to intoxicate themselves in this world, who used to drink, who used to take drugs, all types of intoxications. Allah subhanahu wa ta'ala says to you or punishes you because this is the body that seeks the pleasure out of drinking, isn't it? When you drink, you lose senses everywhere. When you intoxicate yourself with drugs, you lose the senses in every single part of your body. The worldly people will tell you this relaxing. Well, this relaxation, you will be punished that way, that you will be mummified. It's the same body that used to relax by drinking alcohol, that used to relax by taking intoxicants, will be this time punished by being wrapped tightly by these hellfires, by these chains of fire. And then the last group of people are the ones that we mentioned a few nights ago, the ants. There will be those who are arrogant in this world, who are proud in this world, and they will be crushed time after time after time. Subhanallah. If this hadith does not remind us of our death, of what will happen to us after death, then I don't know what will.
the final duty for us as Shias, or for us as Muslims overall, which we should be doing every night anyway, but in particular we should be doing more and more of on Thursday nights, is dua, is praying to Allah subhanahu wa ta'ala. Because although it may seem like it is a normal night, it may also consist of the same 24 hours as Wednesday night would do, and as Thursday and as Friday night would do, or as Tuesday night would do. And it's the same Allah that is Allah on Thursday, He's the same Allah on Wednesday, and He's the same Allah on Friday. And yet He says that on Thursday I will accept your du'as faster. That is why it is recommended that we do as many du'as as possible on Thursday night. And that was our third responsibility. And they're the main really points that were out of the lecture out of yesterday. And inshallah we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He may help us in being able to uphold these things in every single week of our life from now on onwards. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الميامين المظلومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ممن قضيت ويسلموا تسليما. الحمدللہ جماعت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے شاید یہ انگلش لیکچر 1-2 دن اور کنٹینیو رہے گا، لیکن آج کے انگلش لیکچر میں ایک پرابلم تھا. روزانہ تو میں اس کو پریس کر رہا تھا، لیکن آج، اور وہ یہ کہ کل کی اردو مجلس میں عذاب کا ذکر ہوا. اب آپ دیکھ لیجیے، تو انگلش لیکچر بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ 2 4 5 بچے آ رہے ہیں. ویسے میری سمجھ میں 3 ریزن آ رہے ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ کیا عذاب جو ہماری قوم نہ سن سکتی ہے، نہ برداشت کر سکتی ہے، نہ اسے ڈائجسٹ کر سکتی ہے، نہ یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ عذاب کیوں بتایا جا رہا ہے. دیکھیے، آج میں لندن گیا تھا ڈائبیٹک پیشنٹ ہونے کی بنا پہ. بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ چند میڈیکل چیک اپ ریگولر کرائے جائیں، اور وہیں پہ یہ بات ہو رہی تھی کلینک میں. وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ جیسے لوگ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، تو چونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو آپ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا پرابلمس، کیا کمپلیکیشن آ سکتے ہیں. اور ایک نارمل آدمی
چونکہ اسے اس ٹائپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا کمپلیکیشن آتے ہیں. جب ان کے یہ کمپلیکیشن ہوتے ہیں تو بالکل لاسٹ اسٹیج میں ہوتے ہیں. وہ اس وقت کہتے ہیں کاش ہمیں بھی آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی ایجوکیٹ کر دیتا کہ یہ ہیلتھ کی طرف سے ذرا سا نگلیکشن یا ڈائٹ میں ذرا سی لاپرواہی یہ پرابلم کرتی ہے. تو یہ تو ایک بلیسنگ ہوتی ہے اس ٹائپ کی کوئی بیماری جس کی وجہ سے انسان ٹائم پر ڈاکٹر کے پاس جانے پہ مجبور ہو جاتا. یہی قرآن کریم کہہ رہا کُنَّا لَوْ نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ کہ قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ کو کافر کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی کوئی دنیا میں یہ عذاب وغیرہ پہلے سے بتا دیتا تاکہ ہم وہ گناہ نہ کرتے جس کے رزلٹ کے طور پہ آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. کافر کہہ رہے ہوں گے صرف اس لیے کہ ان کو کسی نے عذاب کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کیا. تو جن کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ کل جو پبلک تھی آج نہیں ہے. تو ایک ریزن تو شاید عذاب ہو. سیکنڈ ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری مجلس آج بہت زیادہ ارلی شروع ہو رہی یعنی لوگ 8:15 8:20 کے عادی. اس کے بھی چانسز ہیں اس لیے کہ اب آہستہ آہستہ مومنین کرام کی تعداد بڑھ رہی. اور ایک تیسرا ریزن ہے جسے میں آگے چل کے بتاؤں گا. اچھا اب آج ہمیں اپنے اصل سبجیکٹ کو آگے بڑھانا چاہیے اس لیے کہ کل تو شب جمعہ کی وجہ سے ذرا سا ہم اپنے ٹاپک سے ڈائیورٹ ہوئے لیکن ڈائیورٹ نہیں ہوئے. لیونگ ان دا ویسٹ تو یہ سب سے بڑا پرابلم. آدمی کو اتنا سیلفش بنا دیا جاتا ہے کہ وہ دعا پہ بھی اس کا بلیف ختم ہو جاتا. لیکن خیر لائف میں پرابلم آتے رہتے ہیں اس لیے مجبور تو ہے وہ دعا کرنے پر. لیکن موت اور آنے والا امام یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں مومنین کے فوکس سے باہر چلی جاتی ہیں. تو ہمارے سبجیکٹ سے باہر یا ہم آؤٹ آف سبجیکٹ نہیں گئے تھے کل لیکن بہرحال جو ایک سیکوینس سے بات چل رہی تھی اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا. لیکن اس وقت میں یہ چیز محسوس کر رہا ہوں کہ کل جو میں نے بات کہی اس میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اس میں ایک دو باتیں اور بتانا پڑیں گی ورنہ شاید کچھ مسکنسیپشن اپنی جگہ ہو جائیں. پہلی بات یہ تھی کہ کل جو میں نے یہ کہا کہ اپنی موت کو یا مرنے والوں کو یاد کرو اور ان کی ہیلپ کرو. تو وہ ہیلپ کو میں زیادہ کل اس لیے نہیں سمجھا پایا کہ ٹائم نہیں تھا. لیکن اگر آپ کل کی اسپیچ کو 2 دن پہلے کی اسپیچ سے جوائن کریں تو پوائنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. مرنے والے کی ہیلپ تو کرو لیکن ہیلپ بھی اس طرح سے کرو جو اس کو بینیفٹ پہنچے. یعنی ایک چھوٹی سی سٹوری سن لیجئے. شیخ ابو طاہر یا عبد الطاہر خراسانی کی شہید دست غیب شیرازی اتنی گریٹ پرسنالٹی تھی اور ایسے وائس انسان تھے. جیسا میں نے شروع کے لیکچرز میں چند علماء کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی ایک مجلس میں آدمی جا کے بیٹھے تو چینج ہو جاتا. ان میں ایک شہید دست غیب شیرازی بھی. امام خمینی ریکمینڈ کرتے تھے ٹو ایوری پیرنٹ اینڈ مدرسہ ٹیچر کہ شہید دست غیب شیرازی کی بکس بچوں کو اس طرح سے پڑھاؤ جیسے کورس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. ایک ایک چیپٹر ایک ایک پیج ایک ایک لائن. امام خمینی کا جملہ تھا ہوا مہذب النفوس والاخلاق. یہ لوگوں کے نفس اور اخلاق اسپریچول ڈاکٹر ان کی اصلاح کرنے والے ہیں. اور ہاؤ گریٹ. بم کے دھماکے میں یہ شہید ہوئے تھے جو جسٹ آفٹر ریولیوشن ایک سلسلہ سامنے آیا تھا. بم کے دھماکے میں جب شہید ہوئے تھے اور وہ کہاں مسجد میں نماز
جہاں امام نماز پڑھاتا ہے جو محراب، وہاں پہ ایک بم پلانٹ کیا گیا تھا. بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ کیسٹ ریکارڈر میں بم تھا. جیسے ہی کیسٹ ریکارڈر آن کیا گیا وہ ایکسپلوڈ ہوا اور یہ شہید ہو گئے. ان کی ساری باڈی پیسز میں تقسیم ہو گئی. چنانچہ باڈی کے پیسز جمع کر کے دفن کیا. نیکسٹ نائٹ ان کے اپنے بیٹے وہ خواب میں اپنے بابا کو دیکھتے ہیں کہ باپ نے کہا کہ میری باڈی کا ایک پیس مسجد کے برابر نیبر کا جو گھر ہے اس کے دروازے پہ جا کے لگا، اسے بھی وہاں سے لے کے آؤ اور میری قبر میں دفن کرو. بہت عظیم شخصیت تھی شہید دست غیب شیرازی کی. میجر سن کے نام سے ان کی بک بہت ہی فیمس ہے. اردو میں ان کی بکس جسٹ لائک ہاٹ کیکس. مارکیٹ میں آتا ہے ایڈیشن اور فوراً ختم ہو جاتا. یہ واقعہ لکھتے ہیں. یعنی میں اس واقعے کو کی اتھینٹسٹی کو بتا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک شہزادہ، پہلے زمانے میں یہ اکثر ہوتا تھا کہ ایک کنگ ہے ایک، اور اس کے بعد اس کے خلاف کوئی بغاوت ہوئی، ریبیلین ہوا، وہ لوگ بھاگے. اور چونکہ سوئٹزرلینڈ کے بینک تو تھے نہیں کہ جہاں آدمی اپنی کرپشن کی کمائی رکھے یا اپنی حلال کمائی رکھے، تو عام طور پہ یہ ڈائمنڈز، یہ جیولری، یہ جو پریشیس اسٹونز، قیمتی پتھر ہوتے ہیں، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ بادشاہ وغیرہ اپنی ساری سیونگز کو کنورٹ کر کے ڈائمنڈ اور روبی اور اس ٹائپ کے یہ قیمتی پتھر بناتے تھے. ایک چھوٹے سے پاؤچ کے اندر 1 ملین 2 ملین کی چیز آ جائے گی. بینک بھی نہیں ہے اور بھی جو سیونگ کے دوسرے طریقے ہیں وہ نہیں. دیکھیں یہ تھرڈ ریزن کہ کچھ انگلش کا ایسا پرابلم ہو گیا ہے کہ میں بہت ہی سلو مجلس پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے کل کی مجلس 90 منٹ کی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا نا کہ یہ تھرڈ ریزن ہو سکتا ہے کہ اتنی لیندی مجلس ہو گئی ہو، یہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اب خالی مصائب میں آنا ہے. لیکن میٹر اس کے اندر 60 منٹ کا ہے. اگر جو لوگ میری مجلس سمجھ رہے ہیں وہ فاسٹ مجلس بھی سمجھ سکے، بعد میں مجھے بتا دیں. آج تو کوئسچن آنسر میں 2 وے ڈائلاگ ہوگا تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. میرے لیے فاسٹ پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں، سلو پڑھنا بڑا مسئلہ. وہی ینگسٹر جیسے گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے جو ہے کتنا مسئلہ ہوتا ہے اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے اسپیڈ لمٹ میں آنا. تو خلاصہ یہ کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ تھا، کنگ، وہاں اس کو اوور تھرو، چنانچہ بھاگ کے یہ مکے آ گئے. اور اس کے پاس اس کی ساری زندگی کی سیونگ، مثلا 1 بلین یا 4 5 10 15 100 ملین پاؤنڈ چھوٹے سے پاؤچ میں، وہ ہر وقت اس کی بیلٹ میں بندھا رہتا تھا. مکے کے اندر یہ رہ رہا ہے. عموماً ایسے لوگ پہلے زمانے میں مکے وغیرہ میں جاتے تھے، وہیں پہ ان کو پناہ ملتی تھی. بلکہ جہاں کی میری برتھ ہے، جنم بھومی، ہمارا پرموکھ یعنی عیدی امین بھی ساری زندگی وہیں جدہ میں رہا تھا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو عموماً یہ ہوتا تھا. اب یہ مکے میں آ کے رہ رہا، اور مکے کے اندر یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب وہابیت نہیں آئی تھی. بڑے پوائز، بڑے متقی لوگ بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ فیمس اپنی پائیٹی میں شیخ عبد الطاہر خراسانی تھے. خراسان یعنی ایران کے رہنے والے تھے، یعنی ڈکلیئرڈ شیعہ تھے. لیکن مکہ اس وقت تک اینٹی اہل البیت سینٹر نہیں تھا. وہاں پہ شیعہ بھی آتے تھے، سنی بھی آتے تھے، شیعہ اہل البیت کے ماننے والے بھی آتے تھے. شیخ عبد الطاہر خراسانی بہت ہی پوائس آدمی، یعنی مکے میں کسی آدمی سے پوچھو کہ یہاں کا سب سے پوائس آدمی کون ہے تو شیخ عبد الطاہر کا نام لیں گے. نارملی جن کی پائیٹی مشہور ہو جاتی ہے وہ فراڈ اور چیٹر ہوتے ہیں، دجال. لیکن یہ سنسیئر پوائس آدمی تھا، واقعا ہر وقت عبادت میں لگا ہے. اور مکے کی عبادت، مکے میں تو عبادت کا ایک پلیجر، ایک مزہ بھی آتا. اچھا، اب یہ شہزادے کی بات ہوتے ہوتے شیخ عبد الطاہر کے پاس میں کیوں چلا گیا، ریزن سنیے. کچھ ویک کے بعد اسے بہت ہی کوئی امپورٹنٹ ایسا کام آیا شہزادے کو، اس پرنس کو، اس کنگ کو، کہ مکے کے باہر جانا پڑا. لیکن آج سے ہارڈلی 70 ایئرز بیک چلے جائیے، مکے کے باہر ڈاکو، روبری اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ نارملی آج سے 70 سال یا اس سے پہلے لوگ
مدینے بھی نہیں جا پاتے تھے, مکہ حج کر کے آ جاتے تھے, کیونکہ مکے مدینے کا راستہ دنیا کا سب سے زیادہ انسیفسٹ راستہ بن گیا تھا. جسٹ لائک جیسے نیروبی اور عربی میں ہے کہ دن کے 12 بجے بھی آپ گھڑی پہن کے نہیں جا سکتے. 3-4 گھڑیاں تو میری بھی چلی گئی, خالی گاڑی کی کھڑکی پہ ہاتھ رکھا تھا. خیر, تو خلاصہ یہ کہ مدینے مکے کے درمیان, نیروبی کا مومن ہے تو میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں. تو اب یہ کہ مکے کے باہر سب سے زیادہ رسکی کام یہی ہے کہ آپ اپنی پاکٹ میں کچھ پیسے لے کے جائیں. اچھا, اب یہ ہے پرنس, یہ ہے کنگ پرنس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا, خالی سیونگ پر ہی ان کا گزارا ہوگا. اگر یہ اس کی پاؤچ چھین دی جائے تو گویا یہ مر گیا, کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اب بہت پریشان کیا کروں, پرانا زمانہ, بینک ہے نہیں, یا اس ٹائپ کے یہ لاکر یا والٹ کچھ بھی نہیں, ساتھ لے کے جائے تو یہ خطرہ, بلکہ 100% کنفرم کہ یقیناً ڈاکو اٹیک کریں گے. یہاں کسی کے پاس رکھ کے جائے تو اتنا بڑا اماؤنٹ کہ بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. کہ آپ اپنے یہاں چاروں طرف اپنی کمیونٹی میں بھی دیکھیں گے, یتیم کا مال کھانے والا چچا ہی ہوتا ہے, کوئی یزید وغیرہ نہیں آتا یتیم کا مال کھانے کے لیے. بھائی پر بھی آدمی بھروسہ نہیں کرے. 100 پاؤنڈ تو رکھے جا سکتے ہیں, لیکن 1 ملین پاؤنڈ کیا کرے. اور بالکل نئے آدمی, یہاں اس کا کوئی سرکل بھی اتنا بڑا نہیں. آخر اس نے سوچا رسک تو لینا, مکے کے باہر لے کے جاؤں وہ تو 100% لٹ جاؤں گا, ڈاکہ پڑے گا. مکے میں سب سے پائس آدمی شیخ عبد الطاہر خراسانی. اچھا, بہت ساری چیزیں زمانہ چینج ہونے سے چینج ہو گئی ہیں. اسلام میں ون آف دا موسٹ ریوارڈ والی عبادت تھی امانت. بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو آج کل عبادت یا اس کا کنسپٹ ختم ہو گیا, یا لوگوں کی اٹینشن کم ہو گئی. کنسپٹ ختم ہو گیا میں ایک آ رہا ہے, اٹینشن کم ہو گئی میں دوسری عبادت. یہ دونوں ہماری مجلس میں آئیں گی. آہستہ آہستہ مومنین آ تو رہے ہیں. دیٹ مینس میرا پہلا گیس شاید غلط تھا. اچھا, اب دیکھیں گے 20 پہ کیا ہوتا. تو خلاصہ یہ کہ ایک عبادت پہلے زمانے میں بہت اہم تھی کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو رکھو. اس لیے کہ یہ والے پرابلم آتے تھے کہ آدمی اگر ٹریولنگ میں جا رہا ہے اپنے پیسے کہاں رکھ کے جا, بینک تو تھے نہیں. اب آج اس کی ضرورت نہ رہی, وہ ایک الگ مسئلہ. تو اس نے چاروں طرف دیکھا, پورے مکے میں سب سے پائس آدمی شیخ عبد الطاہر ہے. لیکن میں بھی پاسبل میں جاؤں اور وہ منع کر دے, اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, اسلام نے اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا. آج ضرورت نہیں رہی, لیکن جب ضرورت تھی بہت زیادہ ایمفیسائز کیا. یہ گیا ان کے پاس اور کہا کہ یہ میری ایک پاؤچ ہے, بڑی قیمتی, میری ساری زندگی اس کے اندر ہے, اور کوئی اور میرا جاننے والا نہیں, آپ بھی میرے جاننے والے نہیں, لیکن ایک مومن بھائی کے طور پر یہ امانت. کہا ٹھیک ہے, اس کا اتنا ثواب ہے امانت رکھنے کا. جیسا کہ آج میں یہ ایک سنٹینس 2 بار کہوں گا, نماز شب کوئی آدمی ریگولر پڑھے اس سے زیادہ اس کا ثواب ملتا اگر کسی مومن کی امانت اس کو حفاظت سے رکھے. چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے, اور یہی مومن کو ہونا چاہیے, ویسٹ میں رہ کے دجال نہ بنے. یہ ہمارا ٹاپک کا تیسرا حصہ تھا جو کل یا سنڈے کو شروع ہوگا. وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, لیکن کچھ اس کے ہنٹس میں مجلسوں میں ابھی بھی دے رہا ہوں. یہ بھی اس کا ایک ہنٹ ہے, ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, آگے سمجھ میں آئے گا. خلاصہ یہ کہا ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ اتنی زیادہ ویلیو والی تھی کہ اس نے اپنی فیملی کو بھی نہیں بتایا. باپ پوائس ہوتا ہے, بیٹے تو اتنے پوائس نہیں ہوتے. باپ پوائس ہوتا ہے, ماں تو اتنی پوائس نہیں ہوتی, کسی کو نہیں بتا, سیکرٹ. البتہ ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ زمین میں کہیں پہ ڈگنگ کر کے ایک ہول کے اندر یہ چیز رکھ کے زمین کو لیول کر دیتے. شیخ عبد الطاہر کو دیا, پھر یہ اپنے کام سے چلا گیا. بھائی رسک تو لینا ہی تھا, تو سب سے زیادہ جو پوائس آدمی تھا اس کے اوپر رسک لیا گیا. 2 ویک کے بعد, 3 ویک کے بعد, 4 ویک کے بعد آیا, لیکن دل ہر وقت اس کا اس میں اٹکا ہوا تھا. یہ بات ہے تقریباً 2 یا 300 اگو. آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ افریقہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس طرح اپنی امانتیں یورپ میں رکھوائی تھی. اس زمانے میں جب ایکسچینج کنٹرول تھا, لوگ کھا گئے وہ امانتیں, غائب ہو گئی وہ امانتیں. جس پہ بھروسہ کیا, جس کی نماز شب کی وجہ سے ہم دھوکہ کھا گئے,
جو سب سے زیادہ پوائس نظر آیا وہی سب سے بڑا فراڈیا نکلا. کتنے ایسے کیسز میرے پاس ہیں جن ملکوں میں آج سے 40 سال پہلے ایکسچینج کنٹرول بہت زیادہ تھا, وہاں کا یہ مسئلہ. خیر, تو اب یہ واپس آیا, 4 ویک باہر رہا, لیکن جتنا ٹائم پیریڈ یہ باہر رہا دل اس کا یہیں لگا ہوا تھا مکے میں. جیسے ہی مکے میں انٹر ہوا, سب سے پہلا کام کیا, اپنے گھر نہیں گیا, پہلے یہاں پہ آیا. اوہو, ایک بڑی ہی ٹریجڈی اس کا انتظار کر رہی. شیخ عبد الطاہر خراسانی نے کوئی فراڈ نہیں کیا, لیکن وہ مر گیا اور اچانک موت آئی, سڈن ڈیتھ, جو اس زمانے میں آج سے 200 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. 200 سال پہلے آدمی کو مرنے سے پہلے ایک چانس ملتا تھا توبہ کرنے کا اور ول تیار کرنے کا. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, موت تو خود اتنا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے کہ 2-4 اشرے ہو سکتے ہیں. یہ موت اچھی ہے جو اچانک آتی ہے, سڈن. موبائل پہ کوئی بات کر رہا ہے, سگنل کٹا, معلوم ہے مر گیا, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. یا وہ موت اچھی کہ مرنے سے پہلے 2 ہفتے 4 ہفتے 1 منتھ 6 منتھ ہاسپٹل کے بستر پہ. خیر یہ ایک الگ چیز ہے, اس کا کمپیئر ہم بعد میں کریں گے. پہلے تو یہ والی بات کہ تھوڑا میرا دل ذرا سیٹسفائی ہو رہا ہے کہ وہ عذاب کا ریئیکشن آج نہیں تھا, ٹائم کا ریئیکشن تھا. تو خلاصہ یہ کہ اب جیسے ہی گھر گیا پتہ چلا شیخ عبد الطاہر خراسانی سڈنلی مر گئے, اتنا ٹائم بھی نہیں ملا. اس نے پھر بھی گھر والوں سے پوچھا, بیٹوں سے, کہ میری ایک امانت تھی بابا, آپ کے بابا کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہاں بابا کے پاس امانتیں بہت تھی. وہ ساری پاؤچز لا کے رکھ دی کہ یہ اس میں ڈھونڈ لیجیے آپ کی کون سی. اس میں اس کی کوئی نہیں تھی, اس لیے کہ کسی نے 10 پاؤنڈ رکھوائے, کسی نے 50 رکھوائے, کسی نے 500 رکھوائے. وہ تو گھر والوں کو انہوں نے بتائے تھے, لیکن 1 ملین یا 5 ملین یا 10 ملین والی امانت گھر والوں کو بھی نہیں بتائی تھی. اچھا, اب شیخ عبد الطاہر کی بھی کوئی غلطی نہیں, اس کی کیا مسٹیک, اچانک موت آ گئی. اور دوسری جانب مسٹیک تو نہیں ہے, لیکن اس شہزادے پہ کیا گزر رہی ہے. اب اس کا کھانا پینا نیند آرام سب اڑ گیا, انتہائی پریشان. اب یہ انتہا کہ کسی طرح سے کیسے, نہ بیوی کو پتا, نہ بچوں کو پتا, نہ شیخ عبد الطاہر کے گھر والوں کو پتا. اسے برا بھی نہیں کہہ سکتا, اس نے تو ایز اے پریکاشنری میٹر گھر والوں کو نہیں بتایا, اچھا کام کیا تھا. لیکن یہ کس طرح زندگی گزارے, اس کی ساری زندگی کی سیونگ چلی گئی. بہت پریشان. آخر اس کے مغز میں ایک بات آئی, یعنی اس نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, کسی عالم نے اس کو نہیں بتایا, خود ہی مغز میں ایک بات آئی. اور وہ یہ کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح برزخ میں جاتی. مرنے کے بعد کوئی آدمی بھی جنت میں جہنم میں نہیں جاتا, کیونکہ جنت جہنم کا ڈیسیشن ہوگا آفٹر ڈے آف ججمنٹ. قیل ادخل الجنہ, سورہ یاسین میں نا کہ اللہ نے اس حبیب نجار سے کہا جنت میں چلے جا. مگر یہی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جنت سے مطلب وادی السلام ہے, وہ ایکچول جنت نہیں ہے. حضرت آدم کے واقعے میں بھی ہے کہ یہ جنت وہ ایکچول جنت نہیں تھی. بہرحال میں کچھ اور کسی اور ٹریک پہ جانے لگا. خلاصہ یہ کہ اس کو مغز میں ایک بات آ گئی. علماء سے سنا تھا کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے, اگر اچھا ہے, نیک ہے, تو اس کی روح وادی السلام میں بھیجی جاتی, اور گناہگار ہے تو اس کی روح وادی برہوت میں بھیجی جاتی. ایک جگہ وادی برہوت ہے, ایک جگہ وادی السلام. آلدو وادی السلام اور وادی برہوت کا لوکیشن یہ کسی ریلائبل حدیث میں نہیں آیا, یا اتھینٹک حدیث میں نہیں آیا, کسی حدیث میں نہیں. لیکن ایک چیز فیمس ہے کہ وادی السلام جہاں نیک لوگوں کی روح جاتی ہے, جو جنت نہیں ہے, جسٹ لائک جنت ایک ٹرانزٹ پلیس ہے, فرام ڈیتھ ٹو ڈے آف ججمنٹ, من الموت الى یوم القیامہ, ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون. مرنے کے بعد سے قیامت تک تمہیں برزخ میں رہنا. یہ سورہ مومن کی آیت, اس کے 2 حصے. وادی السلام مشہور یہ ہے, فیمس کہ یہ نجف میں, اور وادی برہوت کے بارے میں فیمس یہی ہے کہ یہ یمن میں. مثلا یہ ہے تو جسٹ لائک جہنم, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یمن کے لوگ جہنمی ہوتے ہیں, وہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. آخری زمانے میں امام زمانہ کے خاص نائب یمن میں اسٹے کریں گے. یمانی ان کا نام ہے. ایک سید حسنی ہے کہ یمانی, یہ 2 آدمی ہیں جن پہ امام زمانہ کو سب سے زیادہ کانفیڈنس ہوگا. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, لیکن اس سال عشرہ زینبیہ میں پاسبل نہیں.
لیکن کہا جاتا ہے کہ یمن میں کہیں وادی برہوت ہے. اب اس نے کسی عالم سے نہیں پوچھا, مکے میں کوئی عالم کانٹیکٹ میں بھی نہیں تھا. پیسہ, اتنی بڑی رقم, ساری زندگی کی سیونگ دل کو لگی. خود ہی اس نے کہا کہ مجھے جانا ہے شیخ عبد الطاہر کو ٹریس کرنے. مرنے کے بعد کیسے ٹریس کریں گے؟ ایک تو ہوتا ہے روحیں بلائی جاتی ہیں, اس میں بھی کچھ فیکٹ ہیں. اس کا ڈیٹیل مسئلہ اگر آپ کو پڑھنا ہے مجھ سے پوچھیے گا بھی نہیں. آغا سیستانی کی جو بک ہے کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز ان دا ویسٹ, اس کا لاسٹ چیپٹر میں یہ مسئلہ ہے کہ کیا اٹ از الاؤڈ کہ ہم اپنے باپ کی روح کو بلائیں, ماں کی روح کو بلائیں, جائز ہے کہ جائز نہیں؟ دو سوال. پہلے تو از اٹ پاسبل اور ناٹ, اور اگر پاسبل ہے تو از اٹ پرمیسیبل اور ناٹ. یہ اس میں پڑھیے گا, کوشچن آنسر میں بھی میں لے کے نہیں آؤں گا, کچھ تو پڑھنے کی عادت ڈالیے نا. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کل ایک طریقہ, میرے جو فرسٹ ٹیچر تھے, فرسٹ ٹیچر, ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ کچھ رقم تھی ان کے پاس, اپنی امانت میں انتقال ہو گئے. ان کے بیٹے جو خود ایک عالم ہیں, اور کراچی میں خاصے فیمس بھی ہیں, انہوں نے روح بلوائی تھی اور ان کو معلوم ہو گیا تھا وہ کہاں رکھا ہوا ہے, باپ نے بتا دیا. خیر وہ ایک الگ طریقہ. لیکن اس وقت شارٹ کرتے ہوئے کہ اس نے اپنے مغز سے سوچا میں شیخ عبد الطاہر کو ڈھونڈنا, اور وہ مر چکے, تو مرنے کے بعد وہ ہیں وادی السلام میں جہاں نیک روحیں رکھی جاتی ہیں. چنانچہ وادی السلام چلو. اب وادی السلام کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم, یہ کسی اے ٹو زیڈ میں بھی نہیں ملے گا, اور یہ کوئی نیویگیشن سسٹم میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. لیکن بہرحال فیمس ہے پبلک میں کہ یہ نجف میں ہے, مولا کے روضے کے باہر جو قبرستان ہے اس کا نام بھی وادی السلام. یہ نجف آ گیا, فرام مکہ ٹو نجف. اب ٹریولنگ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا, کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اب کس سے ڈرے گا, ڈاکوؤں سے کیا ڈرے گا, ڈاکو کیا لوٹیں گے. نجف آ گئے, اور روزانہ صبح کو یہ وادی السلام میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, ڈارکنیس تک وہیں بیٹھا رہتا اور ڈھونڈتا رہتا ہے, نام لیتا رہتا ہے, شیخ طاہر شیخ طاہر شیخ طاہر. اور رات کو آتا ہے مولا کی زری پکڑ کے, جب تک حرم بند نہیں ہوتا اسی زری میں بیٹھا رہتا ہے, پھر نماز شب سے لے کے سن رائز تک. مولا شیخ عبد الطاہر کو میرے پاس بھجوائیے, میرا یہ پرابلم سالو کیجئے. یہاں مولا کو پکارتا ہے, وہاں جا کے قبرستان میں وہ شیخ عبد الطاہر کو پکارتا. اس کا بلیو یہی ہے کہ وہ وادی السلام میں ہے, تو وادی السلام یہ. 6 مہینے گزر گئے, کہیں سے کوئی رپلائی نہیں آیا, آئے گا بھی نہیں. لیکن نجف علماء کا شہر ہے, خیر عالم تو نہیں, لیکن ایک عام آدمی نجف میں ایک دن ان کو ملا اور کہا کہ نجف میں نارملی جو لوگ آتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں تو فوراً چلے جاتے ہیں, زیارت کرنے والا تو زیادہ دن نہیں ٹھہرتا, اور پرابلم والا اگر آتا تو وہ سارا دن مولا کے روضے پہ بیٹھتا. تو کون آدمی ہے کہ سارا دن قبرستان میں جا کے بیٹھتا؟ زیارت مقصد ہے تو زیارت 6 مہینے بہت ہوتے ہیں زیارت کے لیے. اور اگر حاجت تیرا مقصد ہے تو حاجت تو مولا کے روضے پہ مانگنا ہے, وہاں قبرستان میں کیوں جا رہا؟ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیک آف نالج. یہ اشارے آ رہے ہیں کیونکہ یہ شب اربعین کا ٹاپک ابھی سے بتا رہا ہوں, تو بہت بڑا پرابلم. تو اس نے ساری بات اپنے مغز سے ڈھونڈ کے نکالی تھی, اپنی پرسنل تھنکنگ. کہا کہ بھائی میں مولا کے پاس تو آیا ہوں, لیکن اصل میں تو مجھے شیخ عبد الطاہر کو ڈھونڈنا. کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا رہتے ہوئے کہا مر آ گئے وادی السلام میں. میں 6 مہینے سے ان کو وادی السلام میں پکار رہا ہوں, جواب ہی نہیں دیتے. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تو رانگ ایڈریس پہ آیا ہو, یعنی وہ وادی برہوت میں ہو. جیسے ہی سنا جیسے ایکسپلوژن ہوتا ہے, کیا بات کرتے, ایسا مومن, 12 امامی, محب اہل بیت, نمازی, روزے دار, حج تو اس نے کتنے کیے, عمرے تو ہر ویکینڈ میں کرتا تھا, مکے میں رہتا تھا, تلاوت قرآن کوئی گناہ ہی نہیں تھا اس کے پاس. وہ کیسے وادی السلام میں جا سکتا؟ ہم شیعہ وی بلیو آن عدل خدا, خدا عادل ہے, ظالم نہیں ہے. اس آدمی نے کہا شانت شانت شانت, بہت فاسٹ دوڑے جا رہے ہو, لیکن 6 مہینے تو تم نے یہاں ٹرائی کر لی, ایک دفعہ وہاں بھی جا کے ٹرائی کر لو, کیا حرج. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ایک دفعہ وہاں ٹرائی کرتا ہوں, پھر واپس آ جاؤں گا. اب یہ چلا یمن, اور جو کچھ بکس میں لکھا ہے کہ یمن میں فلاں جگہ وادی برہوت ہے, وہاں پہنچ گیا. یہ جتنے لوگ یمن کے یہاں ہیں ان کے ایریا سے بہت دور ہے وہ. تو خیر وہاں پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد وہ ایک ڈیزرٹ ہے, وہاں بیٹھ گیا جا کے. بھائی پیسے کی محبت بہت بری چیز ہے.
وہاں جا کے بیٹھ گئے. شہزادہ ہے, ڈیزرٹ میں بیٹھا ہے, شیخ عبد الطاہر کہاں ہو, آئینہ آئینہ, شیخ عبد الطاہر نام لے رہا. ابھی 2 دن ہی اس نے پکارا تھا کہ تیسرے دن اس نے دیکھا کہ واقعاً ایک آدمی چلا رہا. روح جو ہے نا وہ آتی تو بہرحال ہیومن باڈی اور ہیومن فیس کے ساتھ, لیکن جو آ رہا ہے تو اسی طرح آ رہا جیسے کسی آدمی کو کیا 80% 90% اگر کوئی جل جائے سر سے لے کے پیر تک, جلے ہوئے آدمی کو دیکھنا بھی بہت مشکل کام. کسی نے کل مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کا جو پرانا اسٹائل تھا عذاب والا وہ زیادہ اچھا تھا, یہ نیا اسٹائل والے صادق حسن ہمیں نہیں پسند ہے. کل پسند آ گئے کیونکہ آپ نے پرانے اسٹائل کی مجلس پڑھی تھی, اور ایسا لگا ہے کہ پبلک کو بھی کل کی مجلس کچھ پسند آئی تھی کیونکہ 8:15 پہ اتنا ہی مجمع آ گیا جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. لیکن یہ اسٹائل چینج کیوں کیا آپ نے؟ تو خیر اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہر جگہ خالی لیسٹر کے مومنین تو کوئی تھوڑی ہوتے ہیں, ان کو پسند آ رہا ہوگا اسٹائل نا, ان کو تو پسند نہیں آتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہالی ووڈ نے ہارر موویز بنا کے یہ عذاب کی ساری تقریریں ختم کر کے رکھ دی. اس سے زیادہ ان لوگوں نے ایسے مناظر اس ہارر موویز میں دیکھ لیے جو ہالی ووڈ بناتا, تو اب اتنا اثر بھی نہیں ہوتا, خاص طور پہ بچوں پہ. وہ تو روزانہ دیکھتے رہتے ہیں, سو اسکیری کہتے بھی جاتے ہیں, دیکھتے بھی جاتے ہیں, سمجھتے ہیں عذاب بھی ایسا ہی ہوگا. اگر میں صحیح انگلش بول رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی انگلش کا خود بھروسہ نہیں. آئیے خلاصہ یہ کہ ایک جلا ہوا آدمی سر سے پیر تک اگر کوئی آدمی جل گیا ہو نا, خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ کبھی کسی کے گھر میں ایسا کوئی ایکسیڈنٹ, اس کو دیکھنا یہ اٹسیلف ایک بہت بڑا عذاب ہوتا. اور اگر دیکھنا مجبوری ہے, ہمارا اپنا بیٹا ہے, ہماری اپنی وائف ہے, ہماری اپنی ماں ہے, تو اس حالت میں دیکھا کہ سر سے پیر تک پورا آگ میں جلا ہوا ایک آدمی آ رہا. اب یہ شہزادہ یہ تو دیکھ ہی نہیں سکا, اتنی بری اس کی حالت تھی. اس کی صحیح انگلش تو کل شاید برادر حسنین عبداللہ بنا لیں, تو بہت پورا جسم جلا ہوا ہے, چربی فلیش وغیرہ سب باہر پگھلی ہوئی نکلی ہے, اس نے چہرہ پھیر لی اور گھبرا کے کہا کہ واپس جاؤ, مجھے کیوں ڈسٹرب کرتے ہو. اس آدمی نے کہا تم ہی تو مجھے کال کر رہے ہو 2 دن سے, اب میں آ گیا ہوں تو کہہ رہے ہو واپس جاؤ. اب یہ چونکا, تم کون ہو, ہو آر یو؟ کہا آئی ایم شیخ عبد الطاہر, انگلش میں نہیں کہا, انا شیخ عبد الطاہر خراسانی, عربک میں کہا. اچھا, لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی انگلش چلتی ہے, تو ویسے انگلش کے فیور میں بہت سارے لوگ ہیں, تو کہا کہ میں شیخ عبد الطاہر ہوں. اب یہ چکرا گیا اور اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ اپنا اصل پرابلم بھول گیا. چھوٹا پرابلم نہیں تھا وہ پاؤچ, اس کے لیے کہاں گیا, لیکن گھبرا گیا. کہا تو میں تو خیالی ایز اے جوک یہاں گیا تھا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ جیسا فائز, متقی, پرہیزگار, محب اہل بیت بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں. یہ 2 کوالٹیز ہمارے یہاں کم جمع ہوتی ہیں. جن کے پاس لو اہل بیت زیادہ ہوتا ہے وہ نماز وغیرہ میں کمزور ہو جاتے ہیں, اور جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو اتنی محبت کی ضرورت نہیں ہے, خالی 12 کے نام یاد کرنے سے انف. دیکھیں بیلنس ہے اسلام میں, دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے. اس کے لیے میں اپنے اس واقعے کو بیچ میں سٹاپ کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اور میرے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی اگینسٹ نماز بولوں گا یا اگینسٹ روزہ بولوں گا یا اگینسٹ واجبات بولوں گا, لیکن یہ چیز اس مجمع کو ریمائنڈ کرانا ضروری ہے کہ واجبات کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے اور یا علی کی امپورٹنس اپنی جگہ. یا علی کے بغیر واجبات کام نہیں آئیں گے, یا واجبات کے بغیر یا علی پھر بھی کام آنے کے چانسز ہیں. چانسز کی بات کر رہا ہوں. ایک بہت اچھی ایگزامپل ہمارے کچھ علماء دیتے ہیں, ایگزامپل سن لیجئے تاکہ شارٹ میں بات ہو جائے. جب میں سٹوری بتاتا ہوں تو لینزی ہوتی چلی جاتی ہے. ایگزامپل ہمارے علماء دیتے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کہ یہ نماز روزے کی امپورٹنس کم کرنے نہیں جا رہا ہوں میں, لیکن بہرحال یا علی اور اہل بیت کی محبت کی امپورٹنس بتانے جا رہا ہوں, جس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ غدیر خم کا واقعہ بتائیں. بہت اچھے طریقے سے ہمارے برادر نے بتایا. لیکن چھوٹی سی ایگزامپل, ایک عالم بیٹھا ہے, عالم کے پاس صبح سے شام تک لوگ آتے رہتے ہیں, یعنی ریسیڈنس عالم. اب وہ بیٹھے ہیں کہ اور بھی کچھ مومنین ہیں,
کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا، جو ہمارا اصل مین ٹاپک ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے، مرنے والے کی مدد. اور وہ باپ جو تھے وہ نمازیں ریگولر نہیں پڑھتے تھے. اب میں بہت پریشان ہوں کہ ان کے اوپر کیا ہوگا، کوئی ہے سولوشن؟ کہا کہ ہاں ایک سولوشن ہے. جو شب جمعہ کا میں نے فرسٹ پوائنٹ کا سیکنڈ پوائنٹ کا سیکنڈ پارٹ، ہاں ایک سولوشن ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھوا لو، یا پڑھ دو یا پڑھوا لو. قضا نمازیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ عذاب ختم ہو جائے گا. اس نے گھبرا کے کہا کہ بھائی مجھے اپنا بھروسہ نہیں، میں پڑھوں نہ پڑھوں، آپ بتائیے کیا پروسیجر. انہوں نے کہا کتنی نمازیں؟ اس نے کہا مثلا 50 سال کی. کہا یہ پیمنٹ دے دو. اس نے دے دیا، چلے گا. آپ نجف میں جائیے، آپ قم میں جائیے، ہر مرجع کے آفس کے اندر، کیونکہ قضا نماز مرحوم کی پڑھوانا بہت مشکل کام ہے. جس آدمی سے قضا نماز پڑھوائیں، ایک تو اتھینٹک ہونا چاہیے کہ نماز پڑھے گا. ایسا نہ ہو کہ پیسے رکھے اور غائب. جیسے پہلے انڈیا سے لوگ حج کرنے آتے تھے، بمبئی تک آتے تھے، پھر آگے نہیں جاتے تھے، اور حج کے بعد اپنے گاؤں پہنچتے تھے، ہم حاجی صاحب بن گئے. تو ایسا نہ ہو حج کر کے مثلاً وہ نماز پڑھے. تو خلاصہ یہ کہ ایک اتھینٹک ریلائبل ہو، لیکن اونلی ریلائبل ہونا کافی نہیں، اس کی قرأت اتنی صحیح ہو کہ جو نماز کے اندر جو لیسٹ منیمم واجب ہے. بہت نماز پڑھانے والے کو بہت بڑا قاری نہیں ہونا چاہیے، آواز اچھی ہونا ضروری نہیں ہے، قرأت ہونا اچھی ہونا ضروری ہے. تیسرا، ایٹ لیسٹ وضو اور غسل کے مسئلے اتنے جانتا ہو کہ وضو اور غسل غلط نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی بائی مسٹیک بھی وضو یا غسل میں غلطی کر جائے تو نماز باطل ہے. بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہیں. قضا روزے میں اتنی کنڈیشن نہیں، ریلائبل آدمی ہے کافی. تو خیر کہا کہ یہ پیمنٹ ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، مجھے بڑی محبت کیا، میں ڈر رہا ہوں کہ اس پہ کوئی عذاب نہ آ رہا ہو. وہ روزے نہیں رکھتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، روزہ ان سے نہیں رکھا جاتا تھا. شرعن کوئی پرابلم نہیں تھا. کہا کہ ٹھیک ہے، بہرحال اس کا بھی طریقہ ہے، ان کے قضا روزے رکھوا لو. کتنا پیمنٹ ہے؟ پیمنٹ بتایا، اس نے پیمنٹ کیا، چلا گیا. صبح سے شام عالم کا گھر کھلا ہوا ہے. ایک آدمی آیا اور کہا کہ میری ماں مر گئی اور وہ میں دفن کر کے تو آ گیا، لیکن ان پر حج واجب تھا، وہ حج پہ نہیں گئی. عورتوں پہ حج مردوں سے زیادہ واجب ہوتا، یہ بھی میں بتا دوں، اس لیے کہ ان کے پاس جیولری ایک ایسا آئٹم ہے. مسائل فقہ تو نہیں بتا رہا ہوں، اس کا تو ایک سیشن الگ سے. کہا حج واجب تھا، حج نہیں کیا انہوں نے. پہلے زمانے میں حج کتنا ڈیفیکلٹ بھی تھا. کہا ٹھیک ہے، وہ حج کرا دو کسی کو. کہا میں کیا کرا دوں، آپ ہی بتائیے، کیونکہ حج میں بھی آدمی صحیح ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہ پیمنٹ دے دو. ٹھیک. ایک آدمی آیا، کہا میرا بابا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. کہا ٹھیک ہے، گناہ معاف ہو سکتا ہے. یہ کتنی زکوٰۃ پوری زندگی کی ہے، وہ آپ پیمنٹ کر دو. کسی نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا مر گیا، خمس نہیں دیتا. کہا ٹھیک ہے، خمس دے دو. غرض یہ کہ مختلف عبادت ہے. یہ سب منظر دیکھے ایک آدمی نے جو صبح سے بیٹھا ہے عالم کے پاس، کہ کسی کا باپ بے نمازی تھا تو اس کا گناہ معاف ہو رہا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے سلوشن ہے، کوئی حج نہیں کیا تو سلوشن ہے، خمس نہیں دیا تو سلوشن. وہ آگے اور آگے آنے کے بعد کہا کہ میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بھی ایک گناہ کرتے تھے، تو بتائیے اس کا سلوشن کتنا پیمنٹ کر دوں، کس سے یہ کام کروا لوں کہ گناہ معاف ہو جائے. کہا بتاؤ کیا تمہارے باپ، پہلے گناہ بتانا پڑے گا نا. کہا کہ وہ اہل البیت سے محبت نہیں کرتے تھے اور علی کو بڑا آدمی مانتے تھے، امام نہیں مانتے تھے. اب بتائیے کتنا پیمنٹ کر دوں کہ ان کو جنت مل جائے. کہا دیکھیں نماز میں کمی ہو جائے تو پیمنٹ کے ذریعے سے نماز کا گناہ معاف ہو سکتا، روزے کے اندر کہیں پہ کوئی فالٹ رہ جائے تو وہ معاف ہو سکتا، حج نہ کرو تو اس کے لیے ایک سلوشن ہے. لیکن کوئی اہل بیت اور علی کو نہ مانے، اس کے لیے کوئی سلوشن نہیں ہے. ساری دنیا کی دولت بھی دے دو، اسے جہنم ہی میں جلنا ہے. اس میں کوئی کمپرومائز اللہ نہیں کرتا. تو یہ تو سب سے ٹاپ والی نے کی، سب سے ٹاپ والی نے کی. خالی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دو بہت بڑے بڑے ہمارے علماء تاریخ مرجعیت میں جو ٹاپ آف دا لسٹ، ہمارے دو بڑے بڑے علماء، دونوں نے الگ الگ اس قسم کی ایک بات کہی ہے. لیکن وہ جو یہ علماء کی بات ہے، یہ شاید یہ بھی شب اربعین آ جائے. اہل البیت کی محبت، مولا علی کی محبت، آقا حسین کی محبت. نماز نو ڈاؤٹ موسٹ امپورٹنٹ واجب ان اسلام، لیکن علی وہ اصول دین میں شامل ہے، ان کی امامت، اس کے اوپر بلیو کرنا اور دل سے محبت کرنا. آج کل یہ کارٹونوں والے مسئلے میں رسول اللہ کی ایک حدیث بہت زیادہ ریپیٹ کی جا رہی کہ رسول اللہ نے کہا
nobody can be مومن, کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے. مگر یہی سیم تھنگ اباؤٹ امام علی اور امام حسین اور پورے 12 امام. واقعاً دل سے محبت کرنا ہوتی ہے, خالی نام لینا کافی نہیں. اور اس کے بعد پھر یہ واجبات. تو اب مسئلہ کیا چل رہا کہ شیخ عبد الطاہر خراسانی ایک ٹرو مومن تھا, واقعاً جسے مومن کہا جائے, اہل البیت کا بھی ماننے والا, اور نمازی بھی ایسا اور حاجی بھی ایسا, مکے میں رہتا, عمرہ کرنے والا, تلاوت قرآن کرنے والا. تو یہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اپنا ایکچوئل پرابلم بھول گیا. آیا تو تھا وہ 5 ملین 10 ملین کی پاؤچ کے لیے, وہ بھول گیا. کہا آپ پر یہ عذاب کیسے آ گیا؟ میں نے تو اس آدمی کا مذاق اڑایا تھا جس نے کہا تھا وادی برہوت میں جاؤ. اللہ آپ جیسے پوائس آدمی کو کیسے بھیج سکتا ہے وادی برہوت میں, جو پنشمنٹ کی جگہ, ناٹ جہنم یا ہیل بٹ جسٹ لائک جہنم. آپ یہاں کیسے؟ اور عادل خدا ہے. کہا کہ جب میں مرا تو مجھے پتا چلا کہ جتنی میری نیکیاں ہیں وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہیں, پریزرو ہیں, سب کا ریوارڈ مجھے ملے گا. بلکہ یہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن میرا فیس اس طرح سے چمکے گا, ایسی لائٹ, ایسا نور کہ انبیاء بھی پوچھیں گے یہ کون آدمی ہے. لیکن 3 گناہ میں نے ایسے کیے کہ پہلے اس کی پنشمنٹ ہے, اس کے بعد پھر نیکیوں کا ریوارڈ ملے گا. خود شیخ عبد الطاہر نے کوٹ کیا کہ فرشتہ جب میرے پاس عذاب لے کے آئے تو میں نے بھی پوچھا تھا میرے اوپر عذاب کیوں آ رہا ہے, وائے, اتنی نیکیاں میں نے کی ہیں. ہر آدمی کو یہ رائٹ ہے مرنے کے بعد کہ فرشتوں سے بھی آرگومنٹ کر سکتا ہے اور اللہ سے بھی, یعنی ریزن پوچھ سکتا, اس کو سیٹسفائی کیا جائے گا. چنانچہ فرشتوں نے کہا کہ تمہاری مثال, یہ ایگزامپل فرشتوں نے اس کو دی, اور یہ آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ آپ کے مرحومین کے لیے بھی. تمہاری مثال اس پرندے کی طرح, پرندہ ایک برڈ جو فلائی کر سکتا, اس کے پاس فلائی کرنے کی پاور ہے, لیکن اگر آپ اس کے پروں میں پتھر باندھ دیں تو یہ پتھر جب تک بندھا رہے گا اس کے پاس پاور ہے, ونگز ہیں, وہ فلائی نہیں کر پائے گا. یہ 3 گناہ پتھر کی طرح سے ہے جنہوں نے تمہاری فلائنگ کی پاور کو روک لیا. جیسے آپ کے لیے بہترین کھانے لا کے ایک سامنے سفرے پہ رکھ دیے جائیں, لیکن آپ کے ہاتھ میں کوئی چین باندھ دی جائے, یہ ہینڈ کپ, جب تک کہ یہ نہیں کھلے گا, سب آپ کے لیے, یہ پورا دسترخوان آپ کے لیے, لیکن کب؟ شرط یہ کہ پہلے ہاتھ تو فری ہوں. تو گناہ جو ہیں ان کی ایگزامپل ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو سفرے پہ آپ نے ساری دنیا کی نعمتیں رکھ دیں لیکن ہاتھ بندھے ہوئے. جب تک کہ اب یہ رسی نہیں کھلے گی, یہ سفرہ آپ کے لیے, یہ فوڈ آپ کے لیے, سارے اچھے اچھے کھانے یہ آپ کے لیے ہیں, لیکن آپ نہیں کھا سکتے. آپ کی مثال اس پرندے جیسی ہے, ونگز ہیں, فلائنگ کی پاور ہے, لیکن پر کو باندھ دیا گیا. اب جب تک کہ یہ کھولا نہیں جائے گا آپ اپنی وہ پاور استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کہا 3 گناہ ایسے ہیں. بس شارٹ, اب تو کیونکہ واقعہ جو اصل میسیج تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا, لیکن جلدی بات. کہا پہلا گناہ یہ کہ مجھے مکے سے بڑی محبت تھی. یہ تو کوئی گناہ نہیں, مجھے بہت دل چاہتا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا ہر وقت طواف کرتا رہوں, عمرہ کرتا رہوں, زیارت کرتا رہوں. چنانچہ میں نے اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کیا, اپنی زندگی کے عیش و آرام چھوڑے اور اپنے ملک خراسان سے یہاں شفٹ ہو گیا. تو بڑی اچھی بات ہے نہیں, لیکن ایک بات مرنے کے بعد پتا چلا, پیرنٹس تو میرے وہیں تھے, میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے بھی بھجواتا تھا, لیکن کیا پیرنٹس کے لیے پیسے ضروری ہیں کہ اپنی اولاد کو دیکھنا ضروری ہے؟ میری ایبسنس میں مجھے یاد کیا کرتے تھے, انہیں تکلیف پہنچ رہی تھی, انہیں اذیت پہنچ رہی تھی میرے مکے میں رہنے سے. واجب حج کے علاوہ اگر پیرنٹس منع کر دیں تو آدمی سنت حج نہیں کر سکتا ہے, عمرہ نہیں کر سکتا ہے, کربلا کی زیارت نہیں کر سکتا ہے, نماز شب نہیں پڑھ سکتا ہے, غدیر کا روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر پیرنٹس کو تکلیف پہنچ رہی ہو ہماری سنت عبادتوں سے, دل دکھ رہا ہو, وہ جو ہے نا کہ آپ نے ایک بڑے اچھے نرسنگ ہوم میں داخل کرا دیا, پتا چلا گھر والوں سے زیادہ وہاں ان کی خدمت کرنے والی کوئی نرس ورس موجود, لیکن والدین ان کو نرس نہیں چاہیے, ان کو بیٹے کا چہرہ دیکھنا. فادر ڈے پہ کارڈ یا مدر ڈے پہ کارڈ سے کام نہیں چلتا. کہا کہ میں یہاں تو ہم اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے پیرنٹس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں,
وہاں تو اس نے حج کی اور مکے کی محبت میں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کے گھر کی محبت میں پیرنٹس کو چھوڑا, الٹا ثواب کے بدلے الٹا عذاب آ رہا. تمہارے باپ اور ماں کا دل دکھا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ایک بار کوئی عالم مکے میں آیا تھا اور تم نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی تھی. ان گناہوں میں سے ایک جس پہ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا, رسول اللہ کی حدیث ہے, من اعز عالما فقد اعزنی ومن اہان عالما فقد اہاننی. جو کسی عالم کو رسپیکٹ دیتا ہے وہ میری رسپیکٹ کر رہا, اور جو کسی عالم کی انسلٹ کرتا ہے وہ میری انسلٹ کر رہا. البتہ عالم سے مطلب صحیح عالم. اور تیسری بات یہ ایک بہت عجیب گناہ, یہ بہت عجیب گناہ, یعنی ہم کسی نہ لینے میں نہ دینے میں بلا وجہ گردن پکڑ لی گئی. کہا کہ ایک بار مکے میں کوئی آدمی آگے تمہیں خمس کا ایک اماؤنٹ دے گیا تھا کہ پہنچا دینا مستحق تک, اور تم نے اس کے ڈسٹریبیوشن فراڈ نہیں کیا, چیٹنگ نہیں کیا, جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو نہیں ملی رقم. دیکھیے آدمی کے پاس خمس کی رقم آ جائے, خود کھا لے, چلا جائے, ٹریٹ ہو جائے, چلیں آج میکڈونلڈ میں چلیں, پیزا ہٹ میں چلیں, سہم سعادت سے ہم آپ کی دعوت کر رہے ہیں. پھر اگر کوڑے پڑیں گے اور عذاب آئے گا, سیٹسفائی تو ہوگا نا کہ ہم نے کھایا تو تھا. لیکن نہ لینا نہ دینا, یہاں سے رقم آئی آگے دے دی, اور کہیں پر ہم کو ٹیکنیکل مسٹیک کر لیے گئے, ہماری گردن پکڑ لی گئی. گناہ بھی ہوا اور فائدہ بھی کچھ نہ ملا. مثلا ٹیکنیکل مسٹیک, خمس کو غریب سید کو نہیں دینا, پور اور نیڈی نہیں, ڈیزرونگ سید. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پور اینڈ ڈیزرونگ؟ پور کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے کی کمی ہو, اور ڈیزرونگ کہتے ہیں پیسے کی بھی کمی ہو اور اس کی داڑھی بھی ہو, اور اگر عورت ویڈو ہے تو اس کے سر کے اوپر اسکارف بھی ہو. اب ہم نے جو ہے دیکھا ہے غریب بہت ہی زیادہ نیڈی ہے, بہت ہی پریشان ہے, داڑھی شیو کرتا, چیریٹی کر سکتے ہیں, سنت صدقہ دے سکتے ہیں, لیکن نہ واجب خمس دے سکتے ہیں, نہ ہی اگر سید ہے تو واجب فطرہ دے سکتا. اب یہ تو فقہی مسئلے آ گئے. وہ لوگ, یعنی کتنے لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں بیچارے, ایک والنٹیئری کام کرنے جاتے ہیں, ادھر سے لیا سادات کا حصہ سادات کو دے رہے ہیں, ایکسپینڈیچر بھی خود کرتے ہیں, اپنا پیٹرول پھونکتے ہیں یا منی ٹرانسفر کرنے کی رقم کمیشن بھی خود اپنی جیب سے دیتے ہیں, اور پھر قیامت میں پکڑے گئے. پورے مسئلے پتہ تھے, صحیح آدمی کو پہنچایا. اکارڈنگ ٹو شریعت جس غریب سید کو خمس دیا جائے اس میں 9 کنڈیشن ہونی چاہیے. کتنے لوگوں کو معلوم؟ اور والنٹیئری کام ہو رہا. والنٹیئری کام کے لیے بھی نالج ہونا چاہیے, لیک آف نالج پرابلم. اب اس کے بعد کہا یہ 3 گناہ ایسے تھے کہ اللہ نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے, تمہارے ونگز کو باندھ دیا گیا. ونگز ہیں, فلائنگ کی پاور ہے, لیکن بندھے ہوئے. جب تک اس کی سزا نہیں ملے گی اس وقت تک تمہاری نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا. یہ ساری بات میں نے کیوں بتائی؟ میں نے یہ بتائی کہ کل میں نے کہا تھا کہ شب جمعہ مرحوم کی مدد کرو, لیکن مرحوم کی مدد جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اٹس اے ویری گڈ تھنگس. یاسین پڑھی جاتی ہے, فاتحہ پڑھا جاتا ہے, اور نماز شب میں 40 کے نام لیتے ہیں, لیکن یہ ساری سنت مدد ہے. اگر مرنے والا کوئی واجب اپنے اوپر لے کر گیا, ہم جو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ سب اس کے اکاؤنٹ میں جمع تو ہو رہے ہیں, اس کا پنشمنٹ کم نہیں ہو رہا جب تک کہ اس کی نمازیں نہ پڑھی جائیں, جب تک کہ اس کے روزے نہ رکھوائے جائیں, جب تک کہ اس آدمی سے اس کے لیے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے یا توہین کی ہے یا کوئی اس کے اوپر الزام لگایا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ روٹین مدد ہوتی, یاسین, فاتحہ, نماز شب, ان کی امپورٹنس کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کا ثواب روک لیا جائے گا جب تک کہ مرنے والے کا جو ایکچوئل گناہ ہے وہ ہم معاف نہ کریں. سم ٹائمز یہ چیزیں فوراً بھی اس کو مل جاتی ہیں, یعنی اس کا عذاب تھوڑا کم کر دیا جاتا ہے. 80 ڈگری کی برننگ ہے تو مثلا 50 ڈگری کی برننگ ہوگی. روزانہ ریگولر 100 کوڑے اس کو مارے جاتے ہیں, 80 مارے جائیں گے. لیکن یہ سنت عبادتیں کمپلیٹلی اس کے لیے کام نہیں آئیں گی جب تک کہ جو اس کے ایکچوئل گناہ ہے وہ معاف نہ کرائے جائے. تو اس میں ذرا سا ہمیں اپنے روٹین عبادتوں سے ہٹ کے بھی سوچنا. اچھا اب یہ روٹین عبادتیں یہ عام مومن کر سکیں گے؟ ہمیں تو نہیں پتا نا. جو میں نے کل کہا کہ مجھ پر بین لگ گیا تھا اس لیے کہ میں نے بے پردگی کے عذاب پڑھا, تو آپ بھی کبھی غلطی نہ کیجیے گا.
کہ بھائی کوئی آدمی کو دفن کر رہے ہیں, آپ بیٹے کے پاس گئے, اپنے بابا کے گناہوں کی لسٹ دے دیجیے, مجھے ان کی مدد کرنا ہے. نہیں, یہ تو حرام ہے آپ کے لیے. لیکن خود فیملی ممبرز کو تو پتا ہے نا کہ بابا کے گناہ کیا تھے. نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, دوسروں کی غیبت کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے, سانگ سنا کرتے تھے. تو وہ لوگ فیملی ممبر خالی یاسین اور نماز شب میں 40 کے نام کو کافی نہ سمجھیں. ہاں, ہم جو مومن ہمارے سامنے فیمس نہیں ہے گناہوں میں, ہر ایک کو ہم اچھا سمجھیں گے, ہم تو اس کے لیے یہ روٹین عبادتیں کریں گے. لیکن فیملی ممبرز نہیں, جو جانتے ہیں, اور فرینڈز بھی نہیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ مرنے والے کی ہیلپ کرو, لیکن سیکوینس کے ساتھ کرو. جو 2 دن پہلے کا واقعات, کہ اگر گھر میں بچہ فاقہ کر رہا ہے تو باہر کھانا کھلانے سے فائدہ نہیں ہوگا, مرنے والے کو پہنچے گا نہیں اس کا ثواب. اگر مرنے والا بے نمازی تھا تو سورہ یاسین کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. ہم تو سیٹسفائی ہو گئے نا کہ ہم نے یاسین پڑھا لیا مرنے والے کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک عام مومن کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ مرنے والے کے بارے میں انکوائری کرے, انویسٹیگیشن کرے کہ وہ کیا گناہ کرتا ہے. لیکن جن کی نالج میں آلریڈی ہے, ایک سسٹم ہونا ہے اسلام میں, ایک سیکوینس سے چلنا. تو یہ تو خیر موت کے حوالے سے بہت لمبی بات ہو گئی. 2 دن ہو گئے. اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا مولانا اپنا ٹاپک بالکل چینج کر دیجیے, پورے 5 مجلس سے آپ اسی کے اوپر پڑھیں. لیکن نہیں, یہ بھی ٹو مچ ہو جائے گا. تو ہم یہاں سے ایک مرتبہ پھر اپنے اصل ٹاپک پہ جا رہے ہیں, لیکن ذرا انڈائریکٹ وے میں. اس کو میں کل بتاؤں گا کہ یہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ میرا ٹاپک کیسے. لیکن سنیے کہ یہ جو قبر ہے, مرنے والے کی مدد کی بات ہو گئی. اسی طرح سے اپنی مدد. اچھا, انسان کو اپنی بھی ہیلپ کرنا چاہیے. انہی ابو ذر کا ایک چھوٹا واقعہ سن لیجئے, پھر میں آج کے ٹاپک پہ آ جاؤں, پھر میں مجلس شروع کروں. ابھی تو مجلس نہیں شروع ہوئی تھی, تو کل کی ایک ریمیننگ بات چل رہی تھی. اور وہ چھوٹا سا واقعہ یہ کہ جب ایک آدمی نے ابو ذر کے بارے میں رسول اللہ کی وہ حدیث سنی کہ رسول نے کہا کہ ابو ذر از لقمان آف مائی امہ. ابھی جو انگلش ٹرانسلیشن تھا میں نے دیکھا, لیکن لقمان کو انہوں نے لقمان ہی لکھا, لقمان آف مائی امہ. تو اس آدمی نے, اب رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے, اس کے بعد کی یہ حدیث, اس نے ابو ذر کو ایک لیٹر لکھا. یہ کلی والے بات ہے, وہی پوائنٹ ہے, اس کو ایک دوسرے اینگل سے ابو ذر سمجھا رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایڈوائس کریں. اونلی ون تھے, ایک جملے کا لیٹر تھا, کوئی ایڈوائس کرے. ابو ذر نے جواب دیا کہ میری ایڈوائس یہ کہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو نا, کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا. یہ لیٹر ملا, وہ کنفیوز ہو گئے. جس سے محبت کرتے ہیں آدمی کبھی اس پہ ظلم نہیں کرتا, اس کے لیے دوسروں پہ ظلم کرتا. بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں نا آپ لوگ. ہاں کہیے, آپ کی بیویاں آپ معلوم کروائیں گی کس نے سر ہلایا تھا, کس نے نہیں ہلایا تھا. نہ بھی کرتے ہو تو ہاں ہلا دیجئے, رپورٹ وہاں جائے گی. تو خیر, اب آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے ماں پہ ظلم کرتا. ماں پہ ظلم جو ہے اس کا مین ریزن ہماری سوسائٹی یا کمیونٹی میں ہے کہ بیوی سے محبت. اور الٹا بھی ہے, کچھ لوگ ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بیوی پہ ظلم کرتے ہیں. نہ اسلام پہلی چیز کو برداشت کر رہا ہے, نہ دوسری چیز کو برداشت کر رہا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی ماں سے سنسیئر ہو جاتے ہیں. بھائی ماں کی وجہ سے خود جتنی تکلیفیں چاہے برداشت کرو, یہ تمہیں رائٹ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو تکلیف میں ڈالو. اسے تمہیں کانٹریکٹ کر کے لے کر آئے ہو, اس کا آنر کرنا ہے. یعنی اگر میں اگلا جملہ کہہ دوں تو شاید آپ مس گائیڈ ہو جائیں گے, لیکن ایکچوئل فیکٹ یہ کہ ماں تو آپ کو زبردستی ملی ہے, کوئی چوائس نہیں تھا آپ کا ماں کے پاس, نہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ ماں سے کیا. تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے حقوق واجب ہیں, وہ کر رہے ہیں. بیوی سے باقاعدہ نکاح کانٹریکٹ ہوتا. اور یہی مسئلہ بیویوں کا ہے جو شوہروں پہ ظلم ہوتا. خود بیوی کی ماں یعنی ساس وہ ہر وقت کان بھرتی رہتی ہے. تو یہ تو خیر ہماری کمیونٹی کے اتنے پرابلم, مگر ان شارٹ جس سے محبت ہوتی اس پہ آدمی کبھی ظلم نہیں کرتا, اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتا. تو کیا لکھ دیا ابو ذر نے, لیکن یہ بھی اس کو معلوم ہے. ابو ذر کا سنٹینس دوبارہ, ایڈوائس دوبارہ ریپیٹ کرو, جس سے محبت ہے کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا. کہا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن ابو ذر لقمان ہے. پیغمبر نے ان کی وزڈم کو پریس کیا. کل بھی میں نے کہا تھا ابو ذر کا ایک سنٹینس شروع میں سمجھ میں نہیں آیا, بعد میں سمجھ میں آیا. اس آدمی نے دوبارہ خط لکھا کہ یا ابا ذر, میں نہیں سمجھا آپ کے سنٹینس کا کیا مطلب ہے, یہ ایڈوائس کیسی ہے ایڈوائس.
تو کامن سینس کی بات ہے، جس سے آدمی محبت کرتا ہے کبھی اس پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ کیوں آپ نے لکھ دیا؟ اس کو ایکسپلین کرے. کہا ہاں ایکسپلین کیا. کہا سب سے زیادہ، پہلے تو یہ دیکھو سب سے زیادہ آدمی کس سے محبت کرتا؟ سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا، باقی ساری محبت بعد میں. ایک نارمل آدمی، کو پاگل ہو تو دوسری بات ہے، نارمل آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا. تو اپنے آپ پہ کبھی ظلم نہ کرنا، اور یاد رکھو ہر گناہ تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. یہ داڑھی شیو کر کے اللہ کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. یہ بے حجاب نکل کے ریلیجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہو. یہ گانے سن کے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے. وہ اس سینس میں جو ابھی آپ نے سنا، یعنی اس کی پنشمنٹ ملے گی. یہ اپنے آپ پر آدمی ظلم کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ گناہ نہ کرو. اچھا ہمارے یہاں گناہ جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بات، بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. گناہ کے حوالے سے ایک ایسا کنسپٹ آ گیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گناہ کر لیتے ہیں. گناہ کے بارے میں کنسپٹ آیا کہ جی یہ جو گناہ ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، نہ کریں، تو ہمیں اس کا ریوارڈ قبر میں یا آخرت میں ملے گا. ٹوٹلی رانگ. یا اگر ہم گناہ نہ کریں تو بعد میں توبہ کر لیں گے بڑھاپے میں جا کر. تو ایک تو اس کا رپلائی ہوتا ہے کس نے آپ کو بتایا کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ میں وہ رپلائی نہیں دے رہا ہوں، تو بہت سن لیا آپ نے. مگر چلیں اگر میں نے مان لیا، آپ کو پتا چل گیا کہ آپ 80 کے ہوں گے، تو 79 کی ایج تک آپ گناہ کریں گے. 79 سے 80 انف ٹائم ہے توبہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اگر معلوم ہو جائے. مگر جب آپ گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے دنیا میں بھی بہت سارے بینیفٹ آتے ہیں، اور اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کی پنشمنٹ آتی ہے، خالی قبر میں نہیں آتی ہے. یہی تو کنسپٹ کلیئر کرنا ہے. لوگوں نے کہا جی بڑھاپے میں توبہ کریں گے، ٹھیک ہے توبہ کر لی بڑھاپے میں آپ نے، ٹھیک، قبر میں عذاب نہیں آئے گا. لیکن آج سے لے کے توبہ کرنے تک آپ کی لائف میں جو پرابلمز آئیں گے، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، جو برکتیں آپ کو نہیں ملیں گی، وہ بڑھاپے کی توبہ سے اس کا کیا فائدہ؟ دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. جو میں نے اس دن مثال دی تھی کہ ہمارے یہاں لوگ پرابلم جب آتے ہیں تو اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، کوئی جادو کر رہا ہے، کسی نے نظر لگا دی ہے، کوئی ہمارے اگینسٹ ہے. پرابلم ہم خود ہیں، اور کتنے ہی ایسی عبادتیں ہیں کہ ہم اس کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھتے. میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹی لیکن بہت امپورٹنٹ. نماز شب پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن یاد رکھیے اس نماز شب سے زیادہ کا ثواب، میں نماز شب کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، اس نوجوان کو ملے گا جس نے نماز شب نہیں پڑھی، لیکن اس کے سامنے کوئی اتنی اٹریکٹیو لڑکی آئی کہ اس کے دل میں برا خیال پیدا ہوا، اس نے فوراً نگاہیں جھکا لی اور اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، خالی نماز شب عبادت نہیں ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو اتنا بڑا جہاد کرنا پڑ رہا ہے، جو ایسٹ افریقہ میں رہ کر، انڈیا میں رہ کے، پاکستان میں رہ کے ہم نے سوچا بھی نہ تھا. جس طرح سے میڈیا پہ سیکس کا ایکسپوجر ہوا، جس طرح چاروں طرف، یعنی اب خالی پورنوگرافک سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، چاروں طرف نظر آتے ہیں ایسے سین. اور پھر اگر کوئی نوجوان صرف اللہ کے ڈر سے، فیئر آف اللہ، نتھنگ ایلس، اس کنٹری میں اور کیا چیز، پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آدمی ہر گناہ کر کے آ سکتا. یہ صرف اللہ کا ڈر ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر اپنے آپ پہ کنٹرول کرے اور گناہ کی جانب نہ جائے، یہ یاد رکھیے کہ عمرے سے زیادہ ثواب، نماز شب سے زیادہ ثواب. غالباً آپ کو یاد ہوگا برادر حسنین عبداللہ کا لاسٹ لیکچر پیشنس، صبر پر تھا. یہ صبر کی ایک قسم تو ہے، لیکن میں آج اس سے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہہ رہا ہوں. ایک آدمی نے ساری رات نمازیں پڑھی، سنت نماز، واجب نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن دن بھر بےہودہ مناظر دیکھتا رہا، پورنوگرافک سائٹ دیکھتا رہا، ایسے میگزین دیکھتا رہا. وہ ساری رات کی نماز بیکار گئی، اور ایک ساری رات سوتا رہا، خالی مغرب عشاء پڑھی اور فجر پڑھی. لیکن ایسے سین کے آگے اس نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. قرآن کریم کی ایک آیت، یہ آیت میں نے دوسری مجلس میں پڑھی تھی، یہ کہہ کر کہ اس ایک آیت نے، جو اس کو عربی میننگ جانتے ہیں،
کتنے لوگوں کی لائف کو چینج کیا، جس میں یہ بتایا جا رہا جنت کس کو ملے گی، کون ہے جنت کا آنر. اور بہت ہی میں نے کہا کہ اتنی ہمارے پاس ہسٹری ہے. وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو قیامت کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہ سے روکتا. خالی دعائے کمیل پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، نماز شب پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے. گناہ سامنے ہو اور پھر اپنے آپ کو روک لے. جسے گناہ کا چانس مل رہا ہے، جو ویسٹ میں ہمارے یوز کو ہر وقت مل رہا ہے. ویسٹ نے پورا سسٹم ہی اس پہ بنایا. میوزک، سیکس، بے حجابی. اب پھر جو ہمارے نوجوان کنٹرول کر رہے ہیں، ایسٹ افریقہ کا رہنے والا 50 سال کی سنت عبادت کرے تب بھی شاید اس کے برابر نہ پہنچ پائے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. انڈیا اور پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے انتہائی پوائس آدمی، لیکن یہ بھی ایک پائٹی کی قسم. کالج میں جا رہا ہے اور نامحرم لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا رہا. ٹی وی کھول رہا ہے، جہاں سانگ آتے ہیں وہاں بند کر رہا. یہ بچہ بدر کے مجاہد جیسا ثواب پا رہا ہے اگر یہ نیکی کر رہا. یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں، اتنا اس کا ثواب بتایا گیا. اور جیسا کہ میں نے ایک جملہ کہا، یہ 2 جملے پہلے آ چکے تھے، ایک یہ قرآن کی آیت اور ایک اور جملہ. اور کبھی بھی پیرنٹس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، ہسبینڈس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، وائفس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. کبھی بھی ہیومن نیچر کو ڈیگریڈ نہ کیجیے گا. چھوٹے سے ایک جملے سے انسان چینج ہو سکتا. اب سنیے ایک واقعہ، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. آغا باقر حمدانی، حجت الاسلام باقر حمدانی، ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں. اچھا، ایران میں اسلام کی ہسٹری کی 1400 سال ون آف دا بیسٹ تفسیر قرآن، ون آف دا بیسٹ among all Muslims during these 14th century is تفسیر المیزان. جو امپارشل قسم کے اہل سنت اسکالر، ان کو میں نے دیکھا اس تفسیر کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اس کو اتنا ہائی اسٹیٹس دیتے ہیں. اگرچہ اس کا ایک انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے سم والیومز کا، لیکن تھوڑا سا وہ شارٹ ہے، سمرائز ہے. فارسی میں جنہوں نے ترجمہ کیا حجت الاسلام سید باقر حمدانی، وہ ترجمہ بھی ایک کلاس، بہت بڑے ایک عالم ہے حمدان کے. وہ ایک واقعہ حمدان کا بتاتے ہیں، although یہ 100 سال پہلے کا ہے، لیکن اس میں 2 باتیں آ رہی. نمبر 1 ہیومن نیچر. کبھی پورا قرآن سنا دیجئے کوئی اثر نہیں ہوتا، کبھی 2 جملے چینج کر دیتے ہیں. اور نمبر 2، اگر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے تو کتنی بڑی عبادت کاؤنٹ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر حمدان میں، ہمارے علاقے حمدان میں، ایران کا ایک بہت مشہور علاقہ ہے حمدان، وہاں پہ ایک دوسری مجلس میں بھی ایک تہران کے ایک گینگسٹر کا تذکرہ ہوا تھا. بہت ہی زیادہ غنڈہ، بدماش، گینگ لیڈر تھا علی حمدانی. اور ہر قسم کا گناہ، شراب، جوا، یہ وہ تمام گناہ ہو کرتا تھا. ایک نیکیاں یہ بھی ہوتی. اب ہمارے یہاں ٹریجڈی یہ، دعائے کمیل پڑھنے والے کو تو ہم بہت ہی پوائس مانیں گے، اور نماز شب کے لیے کوئی رات کو اٹھتا ہے اس کو تو ہم بہت پوائس مانیں گے. میں اس کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ایک عبادت کہہ رہا ہوں. اگر وہ پوائس ہے تو یہ بھی ایک نیکی، اور یہ بھی پوائس آدمی، غنڈہ، بدماش، شرابی. اچھا، کیسا شرابی؟ 100 سال پہلے کی بات ہے، اب تو ویسٹ میں آ کے کچھ چینج آئے، لیکن 100 سال پہلے ایسا شرابی کہ عاشور کے دن بھی شراب پیتا. اب عاشور کے دن آدمی اپنا عام نارمل کھانا پینا چھوڑ دیتا. لیکن ابھی دیکھیے ایک نے کی ایسی اس نے کی. اچھا، اور یہ بہت ہی زیادہ، یہ کوئی گینگ کا لیڈر نہیں تھا، یہ اکیلا تھا ایک، لیکن پرسنالٹی اس کی بڑی اچھی تھی. سیکس اپیل تھی اس کے اندر، لمبا چوڑا، صحت مند، خوبصورت، اور ڈریس بھی پھر ایسا ہی پہنتا تھا. پہلے زمانے میں ٹوپی بھی پارٹ آف دا ڈریس تھا.
آپ کے بچے تو حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں مولانا لوگ سر پہ کیا رکھ کے آتے ہیں، لیکن ایک پارٹ آف دا ڈریس تھا. خود برٹش امپائر کے زمانے میں بغیر ہیٹ پہنے وہ ڈنر کے اوپر آتے بھی نہیں تھے، لیکن وہ بڑی خوبصورت سی ایک اسٹائلش ٹوپی بھی پہنتا تھا. اب اس کا ایک دوست کہتا ہے کہ ایک دن ہم دونوں ہمدان میں ایک کافی شاپ میں بیٹھے تھے سڑک پر. یہاں تو ویدر کی وجہ سے کم ہے، لیکن جیسے پیرس ویرس میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ کیفے باہر ہی ہوتے ہیں سڑک پر. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پتہ نہیں سے کیا ہوا، اس نے اپنی وہ اسٹائلش ٹوپی اتاری اور اسے جلدی سے چھپا لیا. وہ ٹوپی ایسی تھی جو اس کی گریسفل پرسنالٹی کو اور زیادہ گریسفل بناتی ہے، اور جلدی سے اپنے بال ایسے اس نے بکھرائے اور یہ کپڑے بھی ایسے اس نے اس طرح سے کیے کہ دیکھنے میں یہ وہ بہت برا نظر آ رہا ہے. اپنے آپ کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تھوڑی دیر کے لیے بدصورت بنایا. میں گھبرا گیا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پبلک کی نگاہ میں وہ اسمارٹ نظر آئے، گریسفل نظر آئے، یہ تھا اور اس طرح کر رہا. میں نے گھبرا کے پوچھا کیا، یہ کیوں کیا؟ کہا دیکھو سڑک پہ ایک کپل جا رہا ہے، اور جو کپل جا رہا تھا اس میں عورت خوبصورت تھی اور شوہر اس کا بڑا ہی اگلی تھا. آج ہمارے یہاں کم از کم جب تک ہم ایسٹ میں تھے، دیکھیے لیونگ ان دا ویسٹ آ ہی گیا، سمجھا جاتا تھا کہ ون وے ٹریفک، خالی مردوں کا دل ہوتا ہے، ان کو بڑی اچھی عورت چاہیے، عورت کا دل نہیں ہے، اس کو جیسا مرد دے دو. نہیں، ایسا نہیں. روایتوں میں امام کے جملے بھی ہیں کہ اس طرح سے زندگی نہ گزارو کہ تمہاری بیویاں دوسرے مردوں کو دیکھنے لگیں. اور ویسٹ میں آنے کے بعد تو آپ نے خود دیکھا کہ ویمن لبریشن نے عورتوں کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھا دیا. یہ فطری بات ہے. کیوں اسلام، میرا ارادہ تو تھا یہ اگزامپل شب اربعین دینے کا، مگر کیوں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر لڑکے کو رضا ہے اس لڑکی کو دیکھے جس سے شادی کر رہا، تو لڑکی کو بھی رضا ہے کہ اس لڑکے کو دیکھے. دیکھیے آج ویسٹ میں آ کر حالات نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ کی لڑکی آپ سے کہیں مجھے فلاں سے شادی کرنا، آپ مجبور. شریعت کی وجہ سے نہیں، اس میں آپ مان سکتے تھے. پاکستان میں اس بات پہ قتل ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے. لیکن یہ 1400 سال پہلے شریعت میں آیا، اس کا بھی دل ہے عورت کا. ٹھیک ہے، اسلام کو عورت پہ سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہے کہ 1000 میں کہیں ایک گناہ پہ جائے گی، لیکن گناہ نہیں کرے گی وہ عورت. اگر اسے اپنے شوہر سے زیادہ ہینڈسم اور اسمارٹ نظر آئے گناہ نہیں کرے گی، لیکن اپنے شوہر سے ڈس سیٹسفائی ہو جائے گی. اور جہاں ڈس سیٹسفیکشن آ جائے گھروں میں جھگڑے آ جاتے ہیں. خود شوہر کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں روزانہ پرابلم کیوں ہے. ون آف دا ریزن یہ لڑکی کہہ تو نہیں پاتی، لیکن اس کا ایک دل ہے اور اللہ نے اس کے لیے مارجن شریعت میں رکھا ہے. لیکن بات بہت لمبی ہو رہی. کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو ابھی ایک کپل جا رہا، لڑکی دیکھو کتنی اچھی، خوبصورت، بیوٹیفل، ہاؤ بیوٹیفل، اور اس کا شوہر کتنا اگلی. اس کے پیرنٹس کی غلطی تھی، کیا ایسا رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر ہو گیا. اب اگر میں اس کے سامنے اسی طرح سے بیٹھا رہوں اور وہ مجھے دیکھے گی، میرے اوپر نگاہ پڑے گی، there are chances اور ناٹ سلم چانسز، برائٹ چانسز کہ اب اسے اپنا شوہر اور برا لگنے لگے گا. اور اگر یہ برا لگنے لگے گا، یہ گناہ کی طرف نہیں جائے گی، مگر شوہر سے اس کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور میچنگ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. اب میں یہ واقعے کو یہاں روکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ امام علی کا ایک واقعہ ہے نا کہ وہ ایسے نوجوانوں کو کوڑے مارتے تھے جو کوفے کی مارکیٹ یا بازار میں بغیر کسی کام کے کھڑے ہو جاتے تھے. مولا کہتے تھے یہاں سے نامحرم عورتیں گزر رہی ہیں جو سب فل حجاب میں ہیں. مسئلہ حجاب کا نہیں ہے، وہ تو الگ ایک واجب ہے. ان کی نگاہ تم پر پڑے گی، علی برداشت نہیں کریں گے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ عورتوں کا بھی دل ہے. انہوں نے دیکھا فرض کیجئے ہینڈسم اسمارٹ قسم کے مرد، تو وہ اپنے شوہروں سے ڈسسیٹسفائی ہوں گی. جب عورت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا اتنا خیال کرو، جبکہ نارملی ہماری عورتیں گناہ نہیں کرتی، لیکن ہمارے مرد ہر وقت گناہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ جو متا کا شور مچاتے ہیں، وہ متا تو اس لیے کہ کہیں سے سن لیا، ورنہ مقصد یہ ہے کہ جی ہم ہر وقت تیار ہیں کہیں اور جانے کے لیے. تو جب اب یہ عورتوں سے میری بات کہ اگر ایک مرد
ذرا ہینڈسم اور اسمارٹ ہے تو اس سے کہا گیا عورتوں کے سامنے نہ آؤ، تم سبب بنو گے، تم کاز بنو گے گھر میں جھگڑے کے لیے. یہ چیزیں وہ ہیں جو ممبر سے پڑھی نہیں جاتی، لیکن آج ہماری ینگ جنریشن پڑھنا پڑے گا. جب عورت سے یہ کہا گیا، مرد سے یہ کہا گیا تم کاز بنو گے شوہر اور بیوی میں ڈس سیٹسفیکشن کے لیے، تو عورتوں کی ذمہ داری تو اور ہے. کیوں اسلام نے عورت کے حجاب پر اتنا زور دیا کہ اگر عورت بے حجاب آئے تو اس عورت کو دیکھ کر کتنے مرد ایسے ہیں جنہیں اپنی بیوی اگلی لگنے لگے گی، بلا وجہ ایک ڈسسیٹسفیکشن آئے گا. عورت اگر اپنے شوہر سے سیٹسفائی نہ ہو شکل و صورت اور اپیرنس کے اعتبار سے تو وہ گناہ نہیں کرے گی، لیکن گھر میں جھگڑے ہوں گے. لیکن مرد اگر سیٹسفائی نہ ہو، خالی جھگڑے نہیں ہوں گے، وہ ادھر ادھر دوسری عورتوں کے پیچھے گھومنے لگے گا. اے بے حجاب عورت، تو نے جو بے حجاب ہو کر گناہ کیا تو ایک گناہ نہیں کیا بے حجابی کا، تیری وجہ سے اگر گھروں میں جھگڑے ہوئے یا مرد اپنی بیویوں سے سیٹسفائی نہ رہے تو یہ سب کی ذمہ داری تیرے اوپر آئے گی. جب مردوں پہ ذمہ داری آ رہی تو عورتوں پر تو اس سے بھی زیادہ ذمہ داری. تو حجاب از واجب ناٹ اونلی فار دا سیک آف حجاب بلکہ فار دا پریزرویشن آف آور فیملی لائف. اور دیکھیے آج پرابلم اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان عورت حجاب میں، نان مسلم تو حجاب میں نہیں، اس کی وجہ سے کتنے گناہ بڑھ رہے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انہیں تو کنٹرول کریں. علی حمدانی نے ہزاروں اس میں خرابیاں تھی، غنڈہ تھا، بدماش تھا، شرابی تھا، سب کچھ تھا، مگر اتنی اس میں سینس تھی کہ میری وجہ سے یہ عورت اپنے شوہر سے ڈس سیٹسفائی نہ ہونے پائے، اس کی فیملی کو بچانا. بال بکھیر دیا، داڑھی بکھیر دی، لباس خراب کر دیا، ٹوپی اتار دی، اپنی شخصیت کو اگلی بنا دیا، وہ چلی گئی. اب یہ ایک نیکی اس نے کی، بہت بڑی نیکی. میں کہتا ہوں نماز شب دعائے کمیل سے بڑی نیکی اگر کسی نے ایسا جہاد کیا. لیکن ابھی دیکھیے اس کا رزلٹ کیا نکلا، یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، گناہ سے روکا. اب اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ہے وہ ہے. اچھا آدمی اتنا غنڈہ و بدماش ہے کہ حمدان ہی کے ایک ذاکر حسین جن کا نام شیخ حسین تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عاشورے کا دن تھا. تو حمدان تو بڑا شہر ہے، یہاں بڑے بڑے علماء تھے. باہر کے کسی چھوٹے سٹی سے مجھے بلایا گیا کہ عاشورے کے مجلس آپ ہمارے یہاں پڑھ دیجیے. اب بڑے جماعت ہے، بڑے علماء آتے ہیں، جو چھوٹے ٹاؤن ہوتے ہیں اس کے اندر اس انداز کے ذاکر وغیرہ جاتے ہیں، نارمل چیز. میں چلا گیا. اب جب واپس آئے عاشورے کا دن ختم ہو گیا، شام غریمہ کی رات، آتے آتے کچھ دیر ہو گئی، حمدان کے گیٹ بند ہو گئے. پرانے زمانے کا واقعہ ہے، جب ہر سٹی کے گرد ایک سٹی وال ہوتی تھی اور اسی طرح سے اس کے گیٹ بند کیے جاتے تھے رات کو، جیسے ہم اپنے گھروں کو لاک کرتے ہیں. اب جب میں آ گیا تو نوک 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 نوک، شہر کا دروازہ ہے، رات کا وقت ہے، عاشورے کا دن ہے، دن بھر کے لوگ تھکے ہوئے. شام غریمہ آدمی کتنا ٹائرڈ ہوتا ہے، اور اسپیشلی پرانے زمانے میں شب عاشور سے جو آدمی کی مصروفیت شروع ہوتی ہے اذان کی، پوری رات ہم لوگ جاگتے ہیں. مجھے اس افریقہ کا نہیں پتا، لیکن پاکستان میں شب عاشور پوری رات ہم لوگ جاگتے ہیں، پورا دن ہم لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں. شام غریبہ انتہائی تھکن، کوئی آواز نہیں سن رہا، شہر میں سب لوگ سو رہے ہیں، میں پریشان، ساری رات شہر کے باہر کہاں رہوں گا. یہ بھی اتنے ہی تھکے ہوئے، تو ذاکر ہیں تو اور تھکے ہوئے. جب میں نے بہت نوک کیا تو دروازے کے پیچھے سے اسی غنڈے اور بدماش شیخ علی کی آواز آئی. اس نے مجھا کون؟ میں نے کہا دروازہ کھولو، میں حمدان کا رہنے والا شیخ حسین. اس نے دروازہ کھول کے مجھے اندر انٹر کیا، پھر دروازہ بند کیا، اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کہا کہاں سے آ رہے ہو، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. اس کے منہ سے شراب کی بدبو، لگ رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں چور. عاشور کا دن ہے، شام غریبہ. میں نے کہا تھا آج عاشور کا دن ہے، میں مجلس پڑھنے گیا تھا، مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا عاشور ہے، تو عاشور ہے تو مجلس ہوتی ہے آج. میں نے کہا آج مجلس ہوتی ہے. مومن ہے، 12 امامی شیعہ ہے، لیکن ایسا گناہگار. ایک بار اس نے کہا اچھا مجلس ہوتی ہے، میں تو آج دن بھر شراب پیتا رہا، میں نے تو کوئی مجلس نہیں سنی. تو سناؤ مجھے مجلس، اب مجھے مجلس سنا. اب شرابی تو شراب کے نشے میں. میں نے کہا اس طرح مجلس نہیں ہوتی ہے.
مجلس کے لیے کچھ آڈینس ہونے چاہیے اور کوئی ممبر ہونا چاہیے. وہ ایک مرتبہ جھکا, جس طرح سے آدمی اگر گھوڑے کی شکل بنے, کہا یہ ممبر, بیٹھو اس کے اوپر, اپنے آپ پہ اپنی بیک پہ کہہ رہا میں ہوں, مجھے سناؤ مجلس. غنڈا, بدماش, شرابی. شیخ حسین کہتے ہیں اگرچہ میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن اب کوئی راستہ بھی نہیں تھا بچنے کا, اس کی کمر پہ بیٹھنا پڑا, شراب کے نشے میں کہہ رہا یہ ہے ممبر, آؤ مجلس پڑھو. اور میں نے پھر مجلس شروع کی. عاشورے کی مجلس میں غم کا بیان ہوتا, اور غم کے بیان میں بھی جیسا کہ عشرہ زینبیہ چل رہا, پھر بھی نوحوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں اور میری مجالس میں بھی قمر بنی ہاشم باب الحوائج ابی الفضل العباس کا ذکر بہت آ رہا. کربلا کی ایک ایسی گریٹ پرسنالٹی. چنانچہ میں نے بھی جناب عباس کے مصائب بیان کرنا شروع کی. اب یہ آدمی جو عاشور کے دن شراب پیتا, کیا کیا لوگوں نے اس کو نصیحت نہ کی ہوگی اور امر بالمعروف نہ کیا ہوگا, لیکن چند منٹ 5 منٹ مصائب سنے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. میں نے وہ دعا پڑھی تھی, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. خالی دعا ہی نہیں, مصائب عباس بھی دل کو پگھلا دیتے. میں مجلس پڑھ کے 5 منٹ پڑھا, اس نے کہا اچھا اب گھر جاؤ. لیکن اتنا چینج ہو گیا یہ کربلا کے مصائب سن کر. لیکن اس میں بہت بڑا انوالومنٹ اس نیکی کا تھا کہ اگلے دن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اینڈ کہاں پہ ہوا. اینڈ اس دنیا میں بڑھاپے میں توبہ کرنے والوں کو یہ برکتیں نہیں ملیں گی. اگلے دن ہمدان میں یہ خبر پھیل گئی کہ شیخ علی جیسے شرابی, جواری, زانی, گناہگار, ایک بار وہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہے, پرماننٹ مائگریشن. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف جا رہا ہوں. اور نجف میں اس زمانے میں مرجعیت آغائے بزرگ شیرازی کے پاس تھی, جو تمباکو حرام ہے کا فتویٰ انہوں نے دیا جب وہ سامرہ گئے تھے. آخری زندگی سامرہ میں گزری, یہ بات ہے جب وہ نجف میں تھے, لیکن مرجع بن چکے تھے, نجف میں تھے. کہا کہ یہ وہاں جا رہا ہے. ہمدان کے لوگوں نے تو اسے ایک بلیسنگ سمجھا کہ ایسے غنڈے و بدماش سے ہماری نجات ہو گئی. نجف گیا اتنا چینج ہو کے, لیکن وہ جو گناہ اس نے اس عورت کو گناہ سے بچایا تھا, اسے گناہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن جب نجف پہنچا, کسی کو کچھ اپنا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. صرف آغائے بزرگ شیرازی سے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں, توبہ کرنے آیا ہوں. کوئی عالم کے پاس آ کے کہے گا, عالم کیا کہے گا کہ اللہ توبہ ہر وقت قبول کرتا. اب یہ نجف میں رہ رہا, بالکل آغائے شیرازی کے پیچھے نماز پڑھتا, پہلی صف میں, مرجع کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے کمپٹیشن ہوتا, مگر اس کا یہاں کوئی زیادہ کام ہی نہیں ہے, وہیں آ جاتا. اچھا ویسے نجف میں وادی السلام کا قبرستان ہے, اکارڈنگ ٹو شاید گینیز بک آف ریکارڈ میں بھی ہے شاید کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان, اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے اس میں. مگر مولا کی زری کے قریب جو جگہ یہ بہت قیمتی ہوتی ہے. یہ ہر ایک کو وہاں پہ دفن ہونے کی رضا نہیں ملتی, مرجع ہو یا مرجع کے لیول کا کوئی عالم ہو. اب ایک دن یہ نماز مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا کہ آغا شیرازی کو اطلاع ملی کہ ان کے بعد جو نجف کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ عالم ہے ان کا انتقال ہو گیا. اتنے بڑے عالم کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا کہ مولا ہی کی زری کے قریب میں ان کے لیے قبر کھو دی جائے. صدام ودام اور کمیونزم سے پہلے نجف قوم یہ حوضوں کا انتظام مراجع کے ہاتھ میں رہتا تھا. کہا کہ یہاں پہ قبر کھو دی جائے, اتنا بڑا عالم, سیکنڈ مرجع کے بعد جو سیکنڈ امپورٹنٹ عالم ہوتا ہے, قبر کھود رہی. اب مغرب کی نماز ہوئی اور عشاء کی نماز ہوئی, اب جانا ہے ان کی میت کو لا کے دفن کرنا ہے. عشاء کی نماز ابھی جس ختم ہوئی ہے, لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں, ابھی دعا نہیں ہوئی. یہ اچانک بھاگا بھاگا ایک آدمی آیا اور کہا کہ آغائے بزرگ شیرازی سے کہ نہیں دھوکہ ہوا, وہ جو عالم جن کو ہم نے کہا تھا مر گئے, مرے نہیں تھے. پہلے بہت ہوتا تھا سکتہ, شارٹ ٹائم آف پیریڈ, ہارٹ بیٹ بہت سلو ہو گئی. آج کل تو اتنے اکوپمنٹ ہے, لیکن پہلے تو خالی ہاتھ سے دیکھتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ مر گئے. اس کو عربی میں, اس کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں. کہا کہ وہ سکتہ ہوا تھا, دوبارہ وہ کانشیس آ گئے, زندہ ہیں, وہ مرے ہی نہیں تھے. اس میں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو دفن بھی کر دیا گیا. ایک انٹرسٹنگ اسٹوری میں ایک ریمیننگ 4 مجلسوں میں سے کسی میں سناؤں گا. لیکن قبر کھود گئی, اور یہ خبر آ گئی جن عالم کے لیے کھودی, صرف وہی دفن ہو سکتے تھے کیونکہ ان کا اسٹیٹس سیکنڈ نمبر کا تھا.
قبر کھودی اور کھد گئی ہے اور وہ زندہ. لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی ویسے ہی پہلی صف میں شیخ علی بیٹھے, ایک دم یہ گرے, لوگ دوڑے پتہ چلے ان کا انتقال ہو گیا. آقا بزرگ شیرازی نے کہا کہ قبر کھدی ہوئی, چلو اس کو غسل دے کر اس قبر میں دفن کرو جو مولا کی زری کے بالکل برابر میں. حمدان کا ایسا شرابی جو عاشور کے دن بھی شراب پیتا, اور گینگسٹر اور چور اور ڈاکو اور سارا گناہ کرنے والا, اتنے ہائی اسٹیٹس پر پہنچا کہ مولا کی زری کے قریب جہاں صرف مراجے دفن ہوتے ہیں وہاں پہ اسے قبر ملی. اونلی ون ریزن کہ ایک ایسا گناہ, اس قسم کے گنڈے بدماش کسی کی عزت کرنا کیا جانے, کہ ایک عورت کے دل میں برا خیال نہ آنے پائے اور پھر سچی توبہ کی باب الحوائج کے نام پر, تو اتنا ہائی اس کو اسٹیٹس ملا.